अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है शाम रमज़ान, आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ आमना खटाना और मैं हूं अशफाक के साथ सत्ती। उम्मीद है आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। और जाहिर है कि माह रमज़ान है तो अब तो हमारी जिस्मों को आदत हो गई है रोज़े की कैफियत से नबर्द आज़मा होने की, और मौसम भी कंपैरेटिवली थोड़ा सा जितनी गर्मी पहले थी अब उतनी नहीं रही। एक तो हम यूज़ टू भी हो चुके हैं, लेकिन जिस तरह से हम आपको मशवरे देते रहते हैं कि भाई फ्लूइड इनटेक अपनी सही रखा करें, अफ्तार के बाद ज़्यादा पुरखोरी ना किया करें ताकि आपका मैदा भी बिल्कुल ठीक रहे। बिल्कुल ऐसी है। तो प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे ना सिर्फ अवामी मसाइल के हवाले से, बल्कि सियासत में क्या हो रहा है इस पर भी बात करेंगे, और इसके अलावा मुल्क की क्या सूरत हाल है, मौसम की क्या सूरत हाल है, इफ्तारी में क्या बन रहा है, इन सब पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले जो एक इशू हमने देखा वो बड़ा अहम तरीन इशू है, वो ये है कि नई हुकूमत में शामिल दो इत्तेहादी ऐसे हैं जिनका नाम अली वज़ीर और मोहसिन दावड़। ये वो शख्सियात हैं, उन्होंने एक बार फिर असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर, यानी कि कहीं और नहीं, किसी जलसे में नहीं, किसी तकरीर में नहीं, चौक चौराहे में नहीं, असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर अफवाज पाकिस्तान पर झूठे इल्ज़ाम लगाए हैं। और कौमी असम्बली के इजलास के दौरान तकरीर करते हुए कहा कि पाकिस्तान की फ़ज़ाइया ने अफगानिस्तान जाकर बमबारी की है। यानी कि जस्ट इमेजिन कीजिए कि जब आप अपने कागजात नामजदगी दे रहे होते हैं या वैसे जब इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे होते हैं तो आप पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की हिफाजत के लिए उसका अमीन रहने का एक तरह से अहद और वादा करते हैं। लेकिन आपने क्या किया कि पाकिस्तान में खड़े होकर वो इल्ज़ामात बिल्कुल जो कि पड़ोसी मुल्क अगर आयद करे तो चले, उनकी आदत है, वो कर भी सकता है, लेकिन आपने असम्बली फ्लोर पर खड़े होकर न जाने कहां से वीडियोस लाके, उन वीडियो की भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है कि ठीक है कि नहीं है, लेकिन वो लाके आप मीडिया के नुमाइंदों से भी बाद में शेयर करते हैं। दोनों एमएनएस की जानिब से ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी जलसों, रैलियों, ट्विटर पैगामात के जरिए पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ ये जहर उगलते रहे हैं। इसके अलावा माजी में अगर हम बात करें, कौमी असम्बली में ऐसी जहरीली तकारीर भी करते रहे हैं, लेकिन उस वक्त पीटीआई की हुकूमत थी, उस वक्त मुराद सईद थे, अली मोहम्मद खान थे, और उन समेत दीगर पीटीआई के वो रहनुमा थे जो पाकिस्तान और अफवाज मुखालिफ तकारीर करने पर उनको शट अप कॉल देते थे, उनको टोक दिया जाता था, लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली तकरीर रुकवा देते थे। लेकिन गुज़श्ता रोज़ हमने देखा कि इनकी ज़ुबान मुसलसल जहर उगलती रही, और अफसोस की बात यह है कि इन्हें रोकने वाला कोई भी नहीं। जाहिर है अपोजिशन कोई है नहीं, लेकिन अपोजिशन हो ना हो, अफवाज पाकिस्तान से, वतन से मोहब्बत का इजहार तो हर कोई करता है। और जाहिर है कि ये एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर इस तरह के इल्ज़ामात लगाएंगे तो दूसरे मुल्क भी सोचेंगे कि खुदा न खास्ता कहीं पर इसमें सदाकत तो नहीं, आपके पास कोई इल्ज़ाम प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। आपने ये बात नहीं की कि वहां से सरहद पार करके पाकिस्तानी इलाके में क्यों पाकिस्तानी फोर्सेस पर हमला किया गया, इस पर कोई सवाल नहीं उठाया गया। और आप ये देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, शहबाज शरीफ साहब जो कि वजीर आजम हैं, वहां पर मुस्लिम लीग नून मौजूद थी, उनकी जानिब से कुछ नहीं कहा गया। इसी पर बात कर लेते हैं। साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद है। साबिर शाकिर साहब, कल ये दो वजीर जो कि इत्तेहादी हैं हुकूमत के, जहर उगलते रहे, बोलते रहे, लेकिन इनको ना रोका गया, ना यहाँ पर इनको टोका गया, किसी की जानिब से ना इसे कंडेम किया गया। ये क्या हो रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं इंतहाई अदब और एहतराम से गुजारिश करूंगा कि किसी की तबाह नाजुक पे गिरा ना गुजरे तो फौरी तौर पे एक तो पाक फौज के तर्जमान को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए और उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए सारी सूरत हाल में। नंबर दो, कल जो कुछ कौमी असम्बली में हुआ, इस वक्त वजीर दिफा शहबाज शरीफ साहब हैं, क्योंकि तमाम कलमदान उनके पास हैं। इस वक्त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने काबीना भी नहीं बनी और तमाम वजारतों को वो संभाल चला रहे हैं। वजारत पार्लिमानी अमूर उनके पास है, वजारत दिफा भी उनके पास है, और वजारत इत्तलात नशरियात भी उनके पास है। ये जब सब कुछ हो रहा था तो वो भी देख रहे थे, उनकी जमात भी मौजूद थी। और ये जो मुरब्बा इकट्ठा किया है मेमो गवर्नमेंट का, तो उसके समरात अभी तो इब्तदा है। ये सिर्फ ये नहीं है, बल्कि जो पंजाब में इब्तदा हुई है वो पाक फौज के मेजर पर तशद्दुद से हुई है। इन्होंने अपने अकाउंट जो खोला इक़्तिदार का, वो इस तरीके से खोला, और कौमी असम्बली में इन्होंने कल हमने देख लिया। लेकिन बात ये है साबिर भाई कि देखें, एक चीज़ तो वैसे है कि उसका तो चलें नोटिस ले लिया गया, वो गिरफ्तार भी हो गए, लेकिन शुरुआत बहरहाल आपने सही कहा कि हो, लेकिन असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर ना सिर्फ ये कि इंटरनल एक मैसेज जाता है, बल्कि दुनिया भी देख रही होती है असेंबली में क्या बात हो रही है, और बल्कि दूसरों को भी क्या मैसेज दे रहे हैं, दूसरों को भी शय मिलती है कि फिर वो भी बोलेंगे, ज़बानें मजीद खुलेंगी।
تو سر اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اب ہم ترجمان کو آنا چاہیے، ترجمان کو بات کرنی چاہیے، بتانا چاہیے. ہم بھی تو یہی رونا رو رہے تھے، پوری قوم یہی رونا رو رہی تھی کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو آ رہے ہیں اقتدار میں اور آ کے کیا کرنا چاہتے ہیں. سب پوری قوم اس سراپا احتجاج تھی، اور سپریم کورٹ کو بھی بتایا گیا تھا، ہائی کورٹ کو بھی بتایا گیا تھا، میمو کا بھیجا گیا تھا، لیٹر بھی بھیجا گیا. وہ یہ سب کچھ اس لیے ہے، اور یہ ایک ایک ووٹ جو اکٹھا کر کے ان سب کو جمع کیا گیا ہے. اور اس میں کون کون سے کردار ہیں؟ علی وزیر اور محسن داوڑ ہی نہیں ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی. تو یہ اقتدار میں رہنے کی مجبوری اتنی زیادہ ہے کہ وطن مخالف بھی گفتگو ہوگی تو کوئی کسی کی زبان نہیں کھلے گی، کوئی روک نہیں پائے گا. میرا خیال ہے کہ یہ سیٹ اپ جو ہے نا، یہ بہت بڑی مجبوری ہے، اور ایک حکم کے تابع یہ حکومتی سیٹ اپ تشکیل پایا ہے، اور ایک حکم کے تابع ہی اس نے چلنا ہے، اور ان کو پوچھنے والا نہیں ہوگا، نہ مستقبل میں نہ اب. تو صابر شاکر صاحب، مسلم لیگ نون اب کوئی کارروائی کرے گی ان کے خلاف، کیونکہ آپ کے اتحادی ہیں اور وہ اس طرح سے بات کر رہے ہیں؟ مستقبل نون تو اس وقت بہت خوش ہو رہی ہو. وہ تو ان کا تو بیانیہ یہ تھا، ان کا تو بیانیہ ہی مسلم لیگ نواز کا، پیپلز پارٹی کا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا، وہ تو بیانیہ یہ تھا. گجرانوالہ کی سپیچ ہے، کوئٹہ کی سپیچ ہے، کراچی کی ہے، پشاور کی ہے. کون کون سی تقریریں ہیں جو ہم ذہن سے نکالیں اور اس کے بعد پتہ چلے. اور علی وزیر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ یہ گرفتار، ان کو بہت زیادہ پروڈکشن آرڈر پہ لایا گیا تھا کہ یہ اہم قیمتی ووٹ ہے جو یہ ضائع نہ ہو جائے. چلیں مزید بھی بات کرتے ہیں. جنرل نعیم خالد لودھی صاحب ریٹائرڈ ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں. جنرل صاحب، افواج پاکستان کی قیام پاکستان سے لے کر مختلف جنگوں میں اور اب تک دفاع وطن کے لیے جو قربانیاں رہی ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. پاک افغان اگر بارڈر کی ہم بات کریں، اس وقت میں جب افغانستان کی سائڈ سے 100 بارڈر چیک پوسٹ ہوتی تھی، ہمارے پاس 1100 چیک پوسٹ لگی ہوتی تھی. کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. اس کے ساتھ ساتھ بارڈر فینسنگ کا کام ہم نے شروع کیا، ساری چیزیں ہم لوگ کرتے رہے، قربانیاں دیتے رہے، لیکن وہاں سے لوگ انفلٹریٹ کر کے یہاں پر لوگوں کو نشانہ بنائے، اس پہ کوئی نہیں بولتا. لیکن اسمبلی فلور پر کھڑے ہو کر اس طریقے سے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، وہ بھی سٹنگ ایم این ایز کی جانب سے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ اچھا، نعیم خالد لودھی صاحب نے. صابر صاحب، آپ اس پہ موقف دے دیجئے اپنا. اچھا جی، لائنز ہماری ڈسکنیکٹ ہو گئی. ہم کوشش کریں گے کہ نعیم خالد لودھی صاحب کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں، لیکن یہ سمجھنے سے بالا تر ہیں. دیکھیں، وطن سے محبت ہر چیز سے بالا تر ہے. نعیم خالد لودھی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سر، میرا کویسچن آپ تک پہنچا تھا یا نہیں؟ نہیں، میں نہیں سن پایا. اچھا، میرا سوال یہ تھا کہ افواج پاکستان نے قیام پاکستان سے لے کے اب تک جو قربانیاں دی ہیں وہ کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے. دہشت گردی کے خلاف جنگ ہو، یہ جو بارڈر پہ ہم بات کرتے ہیں، پاک افغان بارڈر پہ، اس وقت میں آپ کو یاد ہے کہ نیٹو کی سائڈ سے 100 چیک پوسٹیں ہوتی تھیں، ہماری سائڈ سے 1100 کے قریب چیک پوسٹیں تھیں. بارڈر فینسنگ کا کام ہم نے شروع کیا تھا، لیکن پھر بھی ابھی لوگ انفلٹریٹ کر کے آتے ہیں. وہ جب افواج پاکستان پر حملہ کرتے ہیں کوئی نہیں پوچھتا، لیکن پاکستان کی اسمبلی میں کھڑے ہو کر سٹنگ ایم این ایز جو ہیں وہ الزام لگا رہے ہیں پاکستانی افواج پہ. یہ کیا ہو رہا ہے؟ جو ہو رہا ہے وہ تو بالکل سامنے ہے، اس کے بارے میں تو کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس کا جواب کیا جانا چاہیے. جیسے پہلے دوست بات کر رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو وہاں سے ہمارے اوپر حملے ہوتے ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے، اور جب ہم جواب دیتے ہیں جس کا کہ پورا حق ہے، اور بہت عرصے کے بعد ہم نے جواب دیا، ہم بہت برداشت کرتے رہے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ پچھلے 2 مہینوں سے کیا ہو رہا تھا، کتنے ہم نے شہادتیں اٹھائیں، کتنے لوگوں کا خون بہایا گیا. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جیسے ملک کا یہ حق بھی نہیں ہے کہ وہ ریئیکٹ کرے، اپنے دفاع میں ریئیکٹ کرے، اور اس کو اس طریقے، اور وہ کہہ رہے ہیں جناب صاحب کہ ہماری ریڈ لائنز ہیں، وہ کسی طریقے سے ان کو کنوے کر دینا چاہیے کہ اسٹیٹ کی بھی ریڈ لائنز ہیں، اور انڈیویجول کا کوئی وقت نہیں ہے اسٹیٹ کے سامنے. تو اسٹیٹ کے ایکشن کو وہاں پہ اگر انہوں نے چیلنج کیا تو صاحب ذرا گورنمنٹ کے ایکشن کو چیلنج کیا، تو گورنمنٹ وہیں بیٹھی ہوئی تھی، وہ خاموش کیوں ہے؟ اور میرا خیال ہے کہ یہ آرم فورسز پوچھ سکتی ہیں گورنمنٹ سے، ریکویسٹ کر سکتی ہیں کہ آپ پتہ لگائیں کہ ہم آپ کے بہاف پہ اس ملک کا دفاع کر رہے ہیں، تو یہ لوگ آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں. تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے اس قسم کے لوگوں کا بوجھ نہیں اٹھا پائے گی، اور عنقریب اسی قسم کے لوگوں کے بوجھ تلے وہ پس کر ریزا ہو جائے گی. مجھے ایسے نظر آ رہا ہے، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ جس کو آرام سے ہضم کر لیا جائے. حکومت کو فوراً ریئیکٹ کرنا چاہیے، اگر نہیں کرتی تو پاک فوج کو چاہیے کہ حکومت سے کہے
کہ وہ ریئیکٹ کریں یا کلیئر کریں اس بات کو کہ کیا ہم پھر جنگ کرنا بند کر دیں، اپنا دفاع بند کر دیں، تاکہ ہمیں کلیئر آرڈر ہو، ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ نعیم خالد لودھی صاحب، بات یہ کہ اسپیکر نے کل اس معاملے پر کچھ نہیں کیا، ان کو خاموش کروا دینا چاہیے تھا، کیونکہ یہ شخصیات جو بولتی رہی ہیں، آپ یہ دیکھیں کہ افغانستان سے مداخلت ہوتی رہی ہے یہاں پر، اور ہمارے فوجی جوان، نہ صرف فوجی جوان بلکہ سویلینز جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، لیکن یہاں پہ ترجمانی کی جا رہی ہے افغانستان کی، تو پھر ان کو افغانستان بھجوا دیا جائے۔ بس میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ جو وہ خود ان کی پالیسی ہے وہ درست ہے، یا یہ جو لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو ڈکٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ درست ہے، اور اس میں بالکل ان کو کلین اور کلیئر صاف موقف جو ہے وہ اختیار کرنا چاہیے اور جلد کرنا چاہیے۔ یہ میرا خیال ہے کہ غیر معمولی بات ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ یہ بات کی۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ جو بات کی جائے اس کی بنیاد پر اب نہ کوئی کسی کی FIR کاٹ سکتے ہیں، نہ کسی پر کوئی اور مقدمہ چلا سکتے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز بھی ہے نا بڑی امپورٹنٹ، کہ یہ اٹس ویری ہائی ٹائم، یہ وہ وقت ہے جب ایک چیز پہ طے کر لینا چاہیے کہ یہ کچھ ریڈ لائنز ہیں، ان کو آپ اسمبلی فلور پہ ہوں یا کہیں پر بھی ہوں آپ نے کراس نہیں کرنا۔ اب دفتر خارجہ کی جانب سے بھی اسٹیٹمنٹ آ گیا ہے، وہ بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے کن کن ڈیٹس کو، 14 اپریل کو جو افغانستان سے دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا، پاک فوج کے 7 جوان شہید ہوئے تھے، اس پر تو کسی کے ماتھے پہ شکن نہیں آئی۔ اب یہ جو خبر آئی اس کے اوپر یہ فورن پروپیگنڈا، وہ بھی نیشنل، آپ یہ سوچئے کہ جو نیشنل اسمبلی فلور پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو اس سے ہٹ کر انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے کیا کیا ہوتا ہوگا۔ ہاں وہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بھی جو ہو رہا ہے وہ ہمارے سامنے پورا تماشا ایک لگا ہوا ہے، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس پہ خاموش رہنا، اس پہ ریئیکٹ نہ کرنا، اس کو پی جانا، اس کو برداشت کر لینا، یہ کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے۔ اگر حکومت یہ کام نہیں کر سکتی تو جس کو یہ کام کرنا چاہیے انہیں چاہیے کہ وہ کریں، اور صاف صاف پوچھ لیں حکومت سے کہ آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کے جو حلیف آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پالیسی آپ کو منظور ہے یا آپ کو اپنی پالیسی کو آگے چلانا اور ملک کو لیکن نعیم خالد لودھی صاحب، کہیں یہ اس سے امپریشن تو نہیں جا رہا کہ جب وہ لوگ حکومت کا حصہ بننے کے لیے راضی ہوئے ہوں گے تو انہوں نے شاید یہی اپنا موقف رکھا ہو کہ وہاں پر جا کے ہمیں جو بولنا ہو آپ بولنے دیں، ہماری زبان نہ روکیں، ہم بھلے ملک کے خلاف بات کریں، افواج کے خلاف بات کریں، ہم آپ کو 2 ووٹ دے دیں گے، آپ کی حکومت بن جائے گی۔ ہاں تو لیکن اگر ایسا کوئی معاہدہ ہوا بھی ہے تو آپ کے خیال میں یہ جو 22 کروڑ عوام ہیں یہ گونگے ہیں یا بہرے ہیں یا اندھے ہیں؟ خدا نہ خواستہ ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ کسی ایک لیڈر کے پیچھے کس طریقے سے جمع ہوتے ہیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ صرف انہی کی ریڈ لائنز ہیں، ان کو جلد پتہ لگ جائے گا کہ اسٹیٹ کی بھی کچھ ریڈ لائنز ہیں اور وہ کسی صورت میں کراس نہیں ہو سکتی اور نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ۔ لیکن پہلے جو گورنمنٹ تھی، جس طرح سے ہم نے دیکھا پاکستان تحریک انصاف کی تھی، جب کبھی اسمبلی فلور پہ یہ 2 شخصیات بولنے کی کوشش کرتی تھی تو ان کی جانب سے روک دیا جاتا تھا، جواب دیے جاتے تھے بھرپور طریقے سے، لیکن اس گورنمنٹ نے ایسا کچھ نہیں کیا، پاکستان مسلم لیگ نون خاموش رہی، کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ بس اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو جواب دینا ہے، ان کو صاف نکلنا ہے اس میں سے، وہ اپنا پوزیشن کلیئر کریں، اور یہ ان کو روکنا چاہیے تھا اس قسم کی بات چیت سے، اور اگر نہیں روکا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا کوئی بعد میں اس قسم کا بیان دینا چاہیے تھا کہ یہ ہماری پالیسی نہیں ہے، اوور آل گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے، یہ ایک انڈیویجول خیال ہے، اس کا بھی تو ابھی تک اظہار نہیں ہوا نا۔ تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں، میرا خیال ہے کہ زیادہ سے زیادہ 12 گھنٹے انتظار کیا جا سکتا ہے مزید کہ کیا ریئیکشن آتا ہے، اس کے بعد کچھ نہ کچھ تو سلسلے میں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھا، اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے، لیکن آپ جسٹ امیجن کہ دفتر خارجہ کی جانب سے اس پہ اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا گیا ہے، لیکن وہ تو سفارتی محاذ پہ ہے۔ قومی اسمبلی جو کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی ہے، جہاں پر لیجسلیشن ہوتی ہے، جہاں پر آئین ساز ہوتی ہے، وہاں پر اس طرح سے آ کے بیان دینا اور حکومت وقت کا خاموش ہونا، اپوزیشن مؤثر انداز میں تو ظاہر ہے کہ وہاں پر 130 سے زائد لوگ استعفے دے کے جا چکے ہیں، آدھی اسمبلی خالی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی ایسا موقف اگر دیا جائے وہاں پر اور حکومت وقت اس پہ خاموش رہے تو اس سے لگتا یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی کسی نہ کسی معاملے پہ یہ کمپرومائز کیا جا رہا ہے۔ سیاست میں کمپرومائز بنتا ہے، لیکن نیشنل سیکیورٹی پر افواج پاکستان کے خلاف
یہ کمپرومائز کسی کو کسی صورت نہیں کرنا بالکل کسی صورت نہیں بنتا. اور آپ یہ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر جو فوج مخالف ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں پی ٹی ایم کی جانب سے, اس پر کیوں کارروائی نہیں ہو رہی؟ اس پر مسلم لیگ نون جو گورنمنٹ ہے وہ خاموش کیوں ہے؟ سوال یہ بنتا ہے, کیوں نہیں روکا جا رہا؟ اسمبلی میں آپ نہیں روک رہے, ٹرینڈز کو آپ نہیں روک رہے, یعنی آپ ایک نئی ہوا لے کر آ رہے ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ سب کو یاد ہے کہ وہ اچانک ایک ہی دن میں اس وقت بھی ٹرینڈز کیسے بنے تھے, وہ سرخ ٹوپیاں اچانک کہاں سے آ گئی تھیں, وہ اس طرح کی بہرحال ان کا تو اپنی ایک ہسٹری رہی ہے نا, گجرانوالہ کی تقاریر بھی آپ کو یاد ہوں گی. بہرحال آگے بڑھتے ہیں جناب, اور اب بات کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے عظیم الشان جلسے کی, جو کہ کراچی میں کل ہوا, اور ہم نے دیکھا کہ کل وہاں پر ہمیں سر ہی سر دکھائی دی. ہاں عظیم الشان جلسہ تھا, نو ڈاؤٹ, اٹ واز ہیوج, اٹ واز میسو. بالکل آپ جانے کا اتفاق ہوا؟ ہاں جی, میرا جانے کا وہاں پر اتفاق بھی ہوا, اور میں نے وہاں دیکھا کہ عوام کا ایک جمع غفیر وہاں پر موجود تھا. یہ آپ مناظر بھی دیکھ رہے ہیں, مطلب جہاں تک نگاہ جائے گی آپ کو سر ہی سر دکھائی دیں گے, پرچم ہی پرچم دکھائی دیں گے. اچھا ویسے جھنڈوں جو نارملی جلسے ہوتے ہیں اس میں ہوتا ہی ہے کہ جھنڈے زیادہ ہوتے ہیں سر کم ہوتے ہیں, لیکن یہاں پر جھنڈے کم تھے سر زیادہ تھے, یعنی کہ کسی نے اس طریقے سے فیک طریقے سے نمبرز کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کی. اچھا اس کے اطراف بھی جو آس پاس کی جو روڈز تھی وہ بھی لوگوں سے بھری ہوئی تھی. 10 بجے جب عمران خان صاحب کے آنے کا اعلان کیا گیا تو اس وقت مزید لوگوں کا انفلو ہوا. اچھا جلسہ گاہ جو ہے یہ جو باغ جناح گراؤنڈ ہے یہ بہت بڑا گراؤنڈ ہے, لیکن اس کے باوجود یہ کمپلیٹلی فل ہو گیا تھا, لوگ وہاں سے پھر باہر نکل رہے تھے. اور اس کے بعد یہ بڑا ایک, اس سے پہلے بھی بڑے 2011 کا جلسہ مجھے یاد ہے, آئی واز اے وٹنس, وہ بھی بہت بڑا جلسہ تھا, بلکہ وہ اگر کہا جائے اس سے بھی بڑا جلسہ تھا تو غلط نہ ہوگا, لیکن ود دا پیسج آف ٹائم بڑے لوگ بڑی تعداد میں, لیکن رمضان المبارک میں دیکھیں ٹائم بڑا نہیں ٹائم بڑا بالکل ایک مناسب ٹائم تھا, کیونکہ افطار کرنے کے بعد سکون سے لوگ 7:30, 8:30, 9:30 بجے کے بعد صحیح لوگوں کا رش بڑھا تھا. اس سے پہلے بھی لوگ پہنچ رہے تھے لیکن تعداد اس کے بعد تھی. لیکن سٹل آپ یہ دیکھیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ بڑا آسانی سے لوگ یہاں پر آ جاتے ہیں روزہ افطار کرنے کے بعد. آپ نے سحری کی تیاری کرنی ہوتی ہے, آپ نے تراویح پڑھنی ہوتی ہے, آپ کی بہت ساری مصروفیات رمضان کی وجہ سے بڑھ جاتی ہیں. دیکھیں جی یہ وہ لوگ ہیں کراچی میں, ایک چیز جو ہے بڑی کامن ہے وہ یہ ہے کہ 15 یا 10 روزہ تراویح میں وہ اپنی تراویح نمٹا دیتے ہیں. ظاہر ہے اپنی عبادت پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا, ٹھیک ہے, عبادت کرنے کے بعد پھر لوگ یہاں پر پہنچے اور اس کے بعد انہوں نے بڑی تعداد میں. آسان نہیں تھا, میں خود ٹریفک میں بلاک رہی کیونکہ اتنی عوام تھی, ایسا لگ رہا تھا پورا کراچی باہر نکل آیا ہے, لگ رہا تھا کراچی امڑ آیا باہر اس جلسے میں. بالکل, لیکن کراچی میں جو جلسے ہیں وہاں پر آمد ظاہر ہے کہ آپ کا یہ پہلا ایکسپیرینس تھا, لیکن لوگوں کی آمد اسی طریقے سے ہوتی ہے بڑے جلسوں میں, اور یہ واقعتاً بڑا جلسہ تھا. اور یہ آپ امیجن کیجئے کہ they are all people, they were passionate. اچھا مختلف رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ وہ وہاں پر پہنچے ہوئے تھے, نعرے بازی کر رہے تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ ویسے جو مینجمنٹ ہوتی ہے جو جلسوں میں دکھائی دیتی ہے وہ اتنی نظر نہیں آئی, لیکن اس کے باوجود لوگوں نے نظم و ضبط برقرار رکھا, کوئی وہاں سے ایسی شکایات اتنی زیادہ دیکھنے میں نہیں آئی. ایک اور چیز, وزیر اعظم کے منصب سے ہٹنے کے بعد ایکسپیکٹ نہیں کیا جا رہا تھا کہ عوام اتنی تعداد میں باہر آئے گی, کیونکہ جس طرح سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو یہ کہا جاتا تھا کہ مہنگائی چیلنج ہے, بہت سارے چیلنجز جن کا سامنا ہے, جیسے اپوزیشن اس ٹائم کی جو تھی وہ بار بار کہتی تھی کہ جی اب عوام ان کے ساتھ نہیں ہے, لیکن عوام نے ثابت کیا کہ آج بھی وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن ان وعدوں کا پاس رکھنا ہوگا عمران خان صاحب کو. جو شکایات شکوے لوگوں کے تھے کراچی والوں کے, ان کو آگے اگر موقع ان کو ملتا ہے تو ان کو دور کرنا ہوگا. عمران خان صاحب نے اپنی اسپیچ میں کیا کہا ذرا آپ کو سنواتے ہیں. دوار سے لگایا, ملک کو نہیں آپ کو نقصان پہنچے گا. خبردار کرنا چاہتا ہوں کوئی ایسی چیز نہ کرنا کہ یہ تحریک تبدیل ہو. میں کیونکہ مغربی معاشرے کو جانتا ہوں, اگر یہ شہباز شریف وہاں ہوتا اور اس کے اوپر 40 ارب روپے کے کرپشن کے کیس ہوتے تو اس کو مقصود چپڑاسی بھی نہ رکھ سکتے. اس سے زیادہ توہین کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ضمانت کے اوپر آدمی, اس کو ملک کا ہم نے پرائم منسٹر بنوا دیا. ایک ضمانت کے اوپر ڈاکو کو پرائم منسٹر بنا دیا. ضمانت پہ اس کا جو بیٹا ہے وہ چیف منسٹر پنجاب کا بن گیا. چوروں کو ملک کے سربراہ بناتے ہیں کیونکہ یہ چور بڑی آرام سے استعمال ہو سکتے ہیں. پیسے بچانے کے لیے یہ ہر غلط کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. پہلے سے ہی وہ سگنل دے رہا ہے جی, beggars are not choosers. Beggars can't be choosers. شہباز شریف تمہیں غلامی کرنی پڑتی ہے, یہ قوم غلامی نہیں کرے گی.
सबसे पहला काम इसने क्या किया कि जो 16 अरब के इसके ऊपर केसेस थे, FIA ने इन्वेस्टिगेट किया था जिस ऑफिसर ने, सबसे पहले इसने उसको फारग किया। फिर लाहौर नैब पे इन्होंने फिर आदमी लेके आया है जो इनके केस खत्म करेगा। और पाकिस्तानी हुए देख लो आपके सामने कि सारे चोर आ गए हैं वापस। जो मास्टरमाइंड था इस सारी साजिश का, लंदन में बैठ के जो यहाँ कानून से झूठ बोल के दूसरी दफा भागा, मुआहदा करके सऊदी अरेबिया भाग गया, वो तैयारी कर रहा है वापस आने के लिए। ये वक्त है आप सबको अपने मुस्तकबिल के लिए, आप सबको निकलना है, अपनी गलियों में निकलना है, गांव में निकलना है, शहरों में निकलना है। ले जी, इमरान खान साहब की स्पीच कल हमने देखी और कल वही बात है कि जलसा बहुत बड़ा जलसा था, नो डाउट। और उसके बाद अब जो अवामी ताकत का मुजाहरा किया जाएगा, अगला शेड्यूल जो है वो लाहौर में, और उसके बाद हम देखेंगे कि बाकी शहरों में भी, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा है कि अब तब तक मैं सड़कों पर रहूँगा, तब तक अवाम के साथ अपना मुकदमा लड़ता रहूँगा, जब तक ये गवर्नमेंट जिसे वो इम्पोर्टेड हुकूमत कह रहे हैं, जब तक ये चले नहीं जाती। ट्वीट मिल गया इमरान खान साहब का जो उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता रात जलसे पर अहम और पुरजोश हिमायत के लिए कराची का शुक्रिया, और ये जमहूरियत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी के लिए था। ये इमरान खान साहब की जानिब से ट्वीट किया गया है अब से कुछ देर पहले, और वो ये कहते हैं कि ये जिस तरीके से रजीम चेंज की कॉन्स्पिरेसी की गई थी, साजिश की गई थी, और उसके अंदर जो मकामी जो पॉलिटिकल माफिया ने उसको सपोर्ट किया था, उसके ख़िलाफ़ ये जिस तरीके से सपोर्ट किया गया है कराची के अवाम की जानिब से, उसका हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये भी कहा कि ये अमेरिका की तरफ से शुरू हुकूमत तब्दीली की साजिश के खिलाफ हमारी लड़ाई है। अमेरिका को मकामी सरपरस्तों और करप्ट सियासी माफियाज ने उकसाया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। एक खबर शामिल कर रहे हैं। विफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब को ओहदे से हटा दिया है। विफाकी हुकूमत ने गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा को ओहदे से हटा दिया है। ब्यूरो चीफ तारिक मुनीर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट साहब, ये एंटिसिपेटेड था कि ये होगा? जी बिल्कुल, ये एक्सपेक्टेड था, क्योंकि अभी सुबह से ये बात चल रही थी कि ये आज शाम को हलफ का 8 बजे जो गवर्नर हाउस पंजाब में नए वज़ीर आला हमजा शहबाज शरीफ का होना था, जिसमें अभी तक वो कोई इसका फैसला नहीं हो रहा था। और इस सिलसिले में गवर्नर पंजाब ने आईनी माहिरीन को अजलास तलब किया हुआ था, जिसमें उन्होंने फैसला करना था। और सेक्रेटरी पंजाब असम्बली से एक रिपोर्ट भी मंगवा ली थी, जिसमें वो जो लग रहा था वो ये लग रहा था कि गवर्नर पंजाब चाहते हैं कि ये सारा इलेक्शन का जो प्रोसेस हुआ है वो गैर आईनी है, वो इसके बारे में हल्फ नहीं लेना चाहते थे। इस सिलसिले में उन्होंने सेक्रेटरी असम्बली से रिपोर्ट भी मंगाई थी, जबकि एडवोकेट जनरल पंजाब जो है अवैस अहमद, उनसे हमारी खुद बात अभी थोड़ी देर पहले हुई। उन्होंने भी कहा कि मुझसे भी गवर्नर साहब ने इस मामले में राय ली है, और मेरे मुताबिक ये जो कल का इलेक्शन है ये सही नहीं है, ये गैर आईनी है। और इसी सिलसिले में गवर्नर पंजाब थोड़ी देर बाद 4:30 बजे उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की थी, जिसका खदशा था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई अहम ऐलान कर सकते हैं। और कल वाले अब क्या इम्कानात हैं, कौन सा नाम सामने आ रहा है गवर्नर के लिए? जी, गवर्नर पंजाब के लिए मखदूम अहमद महदूम का तो ऑलरेडी नाम जो है वो आ चुका है। जो पहले पीपल पार्टी की तरफ से गवर्नर है उनका लगाने का फैसला हो चुका है, लेकिन अभी तक उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ नहीं लिया। लेकिन इसके बाद, इनके हटाने के बाद ही कोई फैसला होगा कि कौन गवर्नर पंजाब होता है। अच्छा, ये बताइएगा, आप जिस तरह से तस्करा कर रहे थे इससे पहले कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे थे, कोई अहम ऐलान कर सकते थे, तो वो ऐलान मुतवक्के तौर पर क्या होना था? जी, जो अभी तक सुनवाई हो रही थी ना, वो यही थी कि जो लग रहा था कि गवर्नर पंजाब कल के इलेक्शन को टोटल मुतनाज़ा डिक्लेयर करेंगे, और वो यकीन है कि कल का होने वाला, चूंकि वो कल कह रहे थे कि जो इलेक्शन जो है वो सही तरीके से नहीं हुआ, और कल हंगामा रही जो हुई है वो उसकी वजह से इलेक्शन सारा ही गैर मुतनाज़ा है। और वो जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर को इलेक्शन कराना चाहिए था, वो बिल्कुल एक साइड पे जो गैलरी है वहाँ पे बैठ के इलेक्शन करवा रहा था, जो भी वो भी गैर आईनी है। इस सिलसिले में आज जो ऐलान था वो ये मुतवक्का था, और बाहर ये भी सुनवाई दे रही थी कि गवर्नर पंजाब यहाँ पे गवर्नर पंजाब में लगा सकते हैं। ठीक है, तारिक मुनीर भट्ट साहब हमें बता रहे थे कि किस तरीके से ये हटा दिया गया है चौधरी उमर सरफराज चीमा साहब को, जो कि तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर्स में से थे 1996 से, यानी कि पार्टी की बुनियाद पड़ते साथ ही वो उनके साथ थे, और मुख्तसर तरीन मुद्दत के लिए वो गवर्नर पंजाब रहे। 3 अप्रैल को उन्होंने अपने ओहदे का हल्फ उठाया था, गवर्नर बने थे, और उसके बाद आज क्या तारीख है? आज हो गई है 17 तारीख को उनको ओहदे से हटा दिया गया है। और उसकी वजह यह है कि कल जो जिस तरह से असम्बली का इजलास हुआ था, पहले अपोजिशन हुकूमती, उस वक्त जो हुकूमत थी उनकी जानिब से जिस तरह से प्रोटेस्ट किया गया और असम्बली का इजलास ना चलने देने की कोशिश की गई। चौधरी गुलाम हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, वैसे ये तो वो कहते हैं कि
کہتے ہیں کہ تحریر تھا دیوار پہ کہ یہ ہونے جا رہا ہے، یہ ہو گیا، یہی انٹیسپیشن تھی کہ ہٹا دیا جائے گا گورنر صاحب کو؟ نیچرلی وہ تو ان کے تو دن ہی تھے کچھ، میرا خیال بہت تھوڑے جو گورنر رہے ہیں تھوڑے دن ان میں ان کا نام بھی آ گیا. ایک دفعہ تو 71 میں ایک گورنر تھا جو چند گھنٹے کے لیے بنا تھا، تو یہ ذرا 8-10 دن رہ گئے میرا خیال ہے. وہ بات کے قصہ یہ ہے کہ کل جو اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے وہ جو گیلری میں کھڑے ہو کے ڈپٹی اسپیکر جو تھے جو کہ خود بھی منحرف رکن ہے، انہوں نے وہاں سے کی ہے کارروائی. ٹھیک ہے، چودھری غلام حسین صاحب ساتھ رہے گا. اس وقت عمر سرفراز چیمہ صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں، وہ سنتے ہیں. اور لاہور ہائی کورٹ کی ڈائریکشنز کے مطابق اس الیکشن کو فری اینڈ فیئر اور ٹرانسپیرنٹ اور اسموتھ انشور کرنے کے لیے اس کی جو سارا پروسیجر ہے، ڈپٹی اسپیکر کو، آئی جی کو لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے اس پہ ہدایات دی گئی، کیونکہ یہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہیں. اور آپ کے سامنے وہ کہتے ہیں نا کہ جمہوریت تجھے بدنام کیا تیرے اپنے ہی دعوے داروں نے. کل جس طریقے سے جو ہنگامہ آرائی اور تشدد ہوا ہے معزز ارکان پارلیمنٹ کے اوپر پنجاب اسمبلی کے اندر، میں سمجھتا ہوں وہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. کیونکہ ایک جماعت جس کی اپنی تاریخ رہی ہے، جنہوں نے اداروں پہ باقاعدہ حملے کرتے رہے، عدالتوں پہ حملے کرتے رہے، انہی لیڈروں کے چیلوں نے 2 دن پہلے افواج پاکستان کے ایک افسر پہ کس طرح سے غنڈہ گردی اور بدماشی کی، وہ بھی آپ نے دیکھا، میڈیا نے خود دکھایا. اب 2 دن بعد پارلیمنٹ کے اندر جس طرح سے ارکان پارلیمنٹ کے اوپر ریاستی طاقت کا استعمال کیا گیا، اس کی سخت مذمت کی جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اور کن لوگوں کے ہاتھوں میں یہ اقتدار دیا جا رہا ہے. پارلیمان کا تقدس اور آئین اور قانون کی بالادستی کی پاسداری اور اسے قائم رکھنا اسمبلی کے ممبران، ارکان پارلیمنٹ کی ذمہ داری اور فرض ہے. کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ادارے کی کریڈیبلٹی کا انحصار اور ذمہ داری جو ہے اس میں موجود ذمہ داران کے اوپر ہوتا ہے. اداروں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو ہیں اداروں کی ساکھ اور عزت و وقار کے محافظ ہیں. اگر وہ انڈیویجولز بیٹھ کے یا چند اشخاص بیٹھ کے یہ سارا بیٹھ کے خاموشی سے یہ تماشا دیکھتے رہیں گے کہ آئین اور قانون کی کس طرح سے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، کس طرح سے غنڈہ گردی کر کے لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، جس طرح سے کل الیکشن ہوا ہے. میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، میں نے خود الیکشن لڑا ہے، آپ لوگوں نے کتنی دفعہ کور کی ہیں. یہ انتہائی ایک غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہونے جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص الیکشن والے دن پولنگ ڈے کے اوپر، پولنگ سٹیشن کے اوپر ریاستی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے غنڈہ گردی کے ذریعے اپنے مخالفوں کو مار پیٹ کے بھگا دے، بھاگنے پہ مجبور کر دے، اور پھر کہے کہ جناب میں تو الیکشن دھانس دھانتی سے اس طرح کے اگر اس طرح کے الیکشن ہم نے کروانے. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر واقعی میاں حمزہ شہباز کے پاس اتنی تعداد ارکان اسمبلی کی اور اتنے حمایتی ووٹ موجود تھے تو اس طرح سے جو ہے الیکشن کنٹروورشل نہیں بنانے کی ضرورت تھی، بلکہ جس کے پاس اکثریت ہوتی اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ تحمل اور تدبر سے جو ہے کام لیں. لیکن یہاں پہ ہم نے دیکھا، اور مجھے یہ پورا یہ یقین ہوتا جا رہا ہے کہ جو حقائق اور شواہد میرے سامنے رکھے گئے، کیونکہ بہت عرصے سے آپ لوگ بھی اس چیز پہ نشاندہی کر رہے تھے کہ نون میں سے شین نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہ ہوئی. اور کل جس طرح سے حمزہ شہباز کے پاس اگر واقعی موجود تھے تو یہ کس نے سازش کی؟ کس نے اگر واقعی ان کے پاس اکثریت تھی تو جس انداز سے یہ کنڈکٹ کیا گیا یہ تو ٹوٹلی کنٹروورشل ہو گیا الیکشن. اور آپ سب جانتے ہیں یہیں اس کمرے میں میں نے آپ سب کے سامنے آئین پاکستان کے تحت میں نے ایک حلف اٹھایا تھا.
کہ میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے یہاں پہ اپنی ذمہ داری نبھاؤں گا۔ آپ کے سامنے کل جو آپ نے میڈیا میں ساری چیزیں دکھائیں تو میں نے سیکرٹری اسمبلی سے ساری رپورٹ منگوائی۔ آج مجھے اس کی رپورٹ مجھے موصول ہوئی ہے اور میں نے اپنے کہا صاحب سے آپ سب کے ساتھ اس رپورٹ کی کاپی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں جو سیکرٹری اسمبلی نے ہمیں بھیجی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہائی کورٹ، لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ جس کے تحت یہ الیکشن کروایا گیا اس کی کاپی بھی میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ آپ خود پڑھیں، خود دیکھیں کہ کیا یہ الیکشن لاہور ہائی کورٹ کی ہدایات کے مطابق یہ کنڈکٹ کیا گیا؟ کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ واقعی یہ فری اینڈ فیئر الیکشن اور ہائی کورٹ کی ہدایات اور احکامات کے مطابق یہ کنڈکٹ کیا گیا؟ آپ لوگ خود پڑھیں، جب اس میں بڑا کلیئرلی لکھا گیا کہ اس کو سموتھلی چلایا جائے۔ پولیس کی جو فورس ہے اس کا کام ہے کہ اس کو سموتھلی الیکشن پروسیس کو انشور کریں، لیکن جو فوٹیجز موجود ہیں اینٹی رائٹس والوں کی ٹیم پولیس کو، ڈولفن والوں کو، ایلیٹ کے کمانڈوز کو، ارکان پارلیمنٹ کے اوپر جس طریقے سے دھاوا بولا گیا اس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ لہٰذا مجھے کل اطلاع دی گئی، میرے آفس کو ڈپٹی اسپیکر نے کہا، اطلاع دی کہ جی انہوں نے جو کہ خود ایک لوٹے ثابت ہوئے، ایک جماعت نے ان پہ اعتماد کرتے ہوئے ووٹ دیتے ہوئے ان کو ڈپٹی اسپیکر کے عہدے پہ بٹھایا، ایک تو وہ خود لوٹے ہوئے، اوپر سے اس جماعت کے ساتھ جو ان کو جس انداز سے ایک نان پارٹیسن کے طور پہ ایک پریزائڈ کرنا چاہیے تھا وہ کردار بالکل نان پارٹیسن نہیں رہا، وہ پارٹی بنے اس کے اندر ایز اے پریزائڈنگ آفسر۔ انہوں نے پولیس کے زور بلا کر سفید کپڑوں میں گنڈوں کو بلا کے پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر، ارکان پارلیمنٹ کے اوپر یہ سارا گنڈا گردی کی گئی، اور چودھری پرویز الہی صاحب جو ایک سینئر پولیٹیشین ہیں اور انہوں نے ساری زندگی بڑی وفاداری کے ساتھ، اور خصوصاً میں نے پچھلے 4 سال دیکھا بڑی وفاداری کے ساتھ، بڑے بلا امتیاز انہوں نے پارلیمنٹ کے جو ہاؤس کو چلایا ہے، اور ان کے اوپر جو آرام سے بے ضرر بزرگ آدمی تھے، بزرگ سینئر پولیٹیشین آرام سے بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اوپر کس نے حملہ کیا؟ تو میں یہ کہوں گا کہ میاں حمزہ شہباز کو کہ اپنی منجی تھلے ڈانگ پھیرو میاں صاحب، یہ تواڈے کرو واردات ہوئی ہے، تواڈا اپنا الیکشن جڑا ہے کنٹروورشل بنایا ہے تواڈے اپنے گھردیاں نے، کیونکہ اگر واقعی آپ کو کیا ڈیسپریشن تھی مجھے بتائیں، اگر میرے پاس اتنی، مجھے یقین ہو کہ میرے پاس اتنی تعداد موجود ہے تو مجھے اس طرح سے گنڈا گردی بدماشی سے تو الیکشن کرانے کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا جو سیکرٹری اسمبلی نے جو مجھے رپورٹ بھیجی ہے، جو شواہد میرے سامنے آئے ہیں، اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے جو ہے ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اور اسپیکر پنجاب اسمبلی کو وہ لکھا ہے، اور شواہد بھی بھیجوں جو مجھے رپورٹ آئی ہے سیکرٹری اسمبلی سے، کیونکہ وہاں سے آئے یہ جو ان کی رائے مانگی گئی ہے، کیونکہ میں کسی طور کے اوپر بھی کانسٹیٹیوشنل آفس میں بیٹھے ہوئے میں کسی غیر آئینی اقدام کو میں آئینی جو ہے انڈورسمنٹ نہیں دے سکتا۔ مجھے کوئی بھی قدم اس میں آگے کال اپون کرنے کے لیے، حلف کے لیے اگر کوئی اس کو بلانا ہے آرٹیکل 130 سب سیکشن 5 کے تحت، تو میں اسی وقت یہ پروسیڈنگ سٹارٹ کروں گا جب تک یہ میں سیٹسفائیڈ ہو جاؤں کہ یہ کانسٹیٹیوشنلی جو ہے آئینی تقاضے اور ہائی کورٹ کے جو احکامات کے مطابق الیکشن کنڈکٹ کیا گیا ہے۔ لہٰذا مزید جو نیکسٹ جو ہے جو ان کے اوتھ کے حوالے سے ہے وہ ڈیفینیٹلی پروسیڈنگ تب ہی سٹارٹ ہوگی جب یہ ان کی رائے ہمارے پاس موصول ہو جائے گی۔ ابھی یہ جو ایک خبر جو چل رہی ہے یہ مؤخر ہو گئی، کیونکہ یہ مؤخر ابھی فی الحال یہ مؤخر ایک نہیں، وزیر اعظم کے پاس اس طرح کے کوئی ثوابدیدی اختیار نہیں ہے، ان کا وہ ایک سمری بھیجتے ہیں پریزیڈنٹ کو، کیونکہ میں اس آفس میں آئی ایم ہولڈنگ دس آفس ود دا پلیئر آف دا پریزیڈنٹ آف پاکستان، جب تک صدر پاکستان اس کو نوٹیفائی نہیں کرتے تب تک میں یہ آفس ہولڈ کر رہا ہوں، اور میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے کہ یہ کس طرح سے ایکسپوز ہوئے ہیں، اور میں بطور ایک پاکستانی جو ہے میں آپ سب سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ نہیں دیکھیں میری بات سنیں، ہم نے جس طرح آپ مجھے جو لوگ جانتے ہیں 25-26 سال سے میں سیاست میں ہوں کہ میں خاص طور پہ وفاداری جو ہے سیاست میں اس پہ بلیو کرتا ہوں،
مجھے یہ انٹیمیشن جب رات کو آئی تو ہم نے ساتھ ہی جو ہے رپورٹ منگوا لی. لیکن ہماری کوئی پہلے سے کوئی انٹینشن تو نہیں تھی کہ ہم نے اس کو مؤخر کرنا ہے, اس لیے ہم نے بالکل اس پروسیڈنگ کو بھی ساتھ ساتھ رکھا کہ دیکھیں گے اگر آج یہ چیزیں اگر رپورٹ میں کچھ ایسا نہ ہوتا تو یقیناً یہ حلف برداری کی ترکیب جاری ہوتی. اب لہٰذا کہ وہ رپورٹ آ گئی ہے اور جو سیکرٹری اسمبلی کی رپورٹ آئی ہے اور جو شواہد سامنے آئے ہیں اس کے تحت میں نے اس کو فی الحال اس کو مؤخر کیا اور مزید آرٹیکل 130(5) کی جو کارروائی جو ہے جس میں حلف کے لیے دعوت دی جاتی ہے وہ بھی فی الحال مؤخر ہے. دیکھیں سب سے پہلے تو میں نے آپ سے عرض کی کہ یہ وزیر اعظم کے پاس اپنا اختیار نہیں ہے, ان کے پاس اختیار ہے وہ سمری بھیجیں گے صدر کو, صدر اس کو نوٹیفائی کریں گے. اور دوسری جو بات آپ نے کی, میں نے ابھی جو ہے لیٹر ابھی صدر پاکستان صاحب کو نہیں بھیجا, ابھی یہ جو 2 لیٹرز لکھیں یہ ہم لکھ رہے ہیں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب سے رائے مانگی ہے اور ساتھ ہی اسپیکر پنجاب اسمبلی سے کہ آپ کی جو کیونکہ سیکرٹری اسمبلی نے رولز اینڈ ریگولیشن اور جو کچھ بھی کل ہوا ہے اور جو خاص طور پہ یہ جو آپ کے سامنے آپ کو بھی یہ دے دی جا رہی ہے ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جس کے تحت یہ الیکشن کروائے گئے انڈر ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز, تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ رائے نہیں آ جاتی اور کلیئر نہیں ہو جاتا کہ یہ الیکشن جو ہے یہ آئین اور قانون کے اور ہائی کورٹ کے ہدایات کے مطابق ہوا ہے, تب تک میں آگے پروسیڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ میں اس کانسٹیٹیوشنل آفس میں بیٹھے ہوئے کسی ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کو نہ میں انڈورس کر سکتا ہوں اور نہ میں خود کوئی ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ کروں گا. دیکھیں اگر آپ نے میرا بیان کل بھی سنا ہو, ایک سیکنڈ, آپ نے اگر کل بھی میری بیان سنا ہو, میں نے بڑا کیٹیگوریکلی میں نے کنڈیم کیا ہے اس ہنگامہ آرائی اور تشدد کو, وہ جس پہ بھی ہوا ہے, کیونکہ وہ سارے آنریبل پارلیمان کے ممبران تھے. اب اس کے اندر بات یہ ہے کہ جو مظاہری صاحب کے جو بات ان کی جو آپس میں تھوڑی بہت تو ہاتھا پائی ہوئی ہے, آپ بھی اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ مظاہری صاحب وہاں پہ انہی ارکان پارلیمنٹ کے ووٹ سے ان کے اعتماد کی وجہ سے وہاں بیٹھے تھے, ان ارکان پارلیمنٹ نے ان کو وہاں پہ ووٹ سے بٹھایا ہوا تھا. اور وہ نوجوان 1-2 اگر جو تھے وہ تھوڑے سے وہ ایک نیچرل ریئیکشن ہے ان کا, کیونکہ ان کو لگا کہ اس بندے کو ہم نے عہدہ اعتماد کا ووٹ دے کے یہاں ڈپٹی اسپیکر بٹھایا اور یہ عین موقع کے اوپر اس نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا. تو یہ وہ ینگسٹرز کا جذباتی 1-2 تھے, ان کا ایک نیچرل ریئیکشن تھا. ایک کر میں یہاں بیٹھا ہوں, آپ کے جواب دوں گا, لیکن اگر ایک کریں گے تو میرے تک سوال بھی ٹھیک سے پہنچیں گے. بتا دیا نا جی. ایک سیکنڈ, مجھے آپ میں سے کسی ایک کا بھی سوال سمجھ نہیں آ رہا. اگر ایک کر کے کریں گے بات تو مجھے بھی ذرا آسانی ہوگی. وہ یہ رہا ہے جو میں نے آپ سب کو بتایا اور آپ کو جو رپورٹس دی ہیں, آپ کو میں نے سیکرٹری اسمبلی کی بھی رپورٹ دکھا دی ہے. کل جو کچھ ہوا ہے وہ آپ لوگوں نے خود قوم کے سامنے رکھا ہے. قوم کو فیصلہ کر رہا ہے کہ ہم کن لوگوں کے ہاتھوں یہ اقتدار دیا جا رہا ہے, یا اس سازش کے تحت اقتدار پہ جو قبضہ کروایا گیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی ہسٹری ہے میمو گیٹ کی, ڈان لیکس کی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 2 دن پہلے میری افواج پاکستان کے افسر کو سڑک کے اوپر جو گڈا گردی بدماشی اس کے ساتھ کی ہے. کل انہوں نے جو پارلیمنٹ کے اندر جو انہوں نے ارکان نے پارلیمنٹ کے ساتھ بدماشی کی ہے, میں یہ سب پہ واضح کر دینا چاہتا ہوں. یہ نہ سمجھے کہ یہ ہاتھ ہم پہ آج اٹھ رہے ہیں, ان کے شر سے کوئی بچنے والا نہیں ہے. اور ان کی تاریخ موجود ہے ان جماعتوں کی اور ان جو ہے یہ ارکان, یہ جو سیاسی لیڈرز ہیں. دیکھیں وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ جو ان کی ڈیسپریشن ہے
اقتدار پہ قابض ہونے کی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو 4 سال عمران خان سے ہر طریقے سے انہوں نے کوشش کر لی کہ این آر او مل جائے. جب این آر او نہیں ملا تو جو ان کا پرانا وارداتیوں کا طریقہ کار ہے کہ جس طرح انہوں نے سر محل کے جو ہے واجد شمس الحسن کے تحت سارے ثبوت غائب کیے، اس وقت بھی یہی ہو رہا ہے. آپ کے سامنے پہلے دن سے یہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح انہوں نے ایف آئی اے اور وہ ساری فرد جرم والی جو ساری کارروائی انہوں نے رکوائی. اب ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ جتنے ان کے ٹی ٹی اکاؤنٹس اور آج تک جواب تو دے نہیں سکے. بتائیں نا اگر اتنے سچے ہیں. ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ ساری جو ڈیسپریشن ہے، دیکھیں یہ تو اختیار عدالت کا اور ان کا ہے. میرے اختیار میں جو ہے وہ یہ ہے کہ میں یہ آئینی عہدہ جتنے دن جب تک میرے پاس ہے میں کسی غیر آئینی قدم کو میں نہ انڈورس کروں گا اور نہ میں خود کوئی غیر آئینی قدم اٹھاؤں گا. تھینک یو ویری مچ. عمر سرفراز چیمہ صاحب گفتگو کر رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے ہٹانے کا اختیار وزیر اعظم کے پاس نہیں ہے. اچھا وہ بات اپنی جگہ ٹھیک بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ یہ اختیار جو ہے وہ صدر مملکت کے پاس ہے اور صدر مملکت وزیر اعظم کی ایڈوائس پر گورنر صاحب کو ہٹا سکتے ہیں، بھلے وہ کسی بھی صوبے کا گورنر ہو. یہ ایک طریقہ کار موجود ہے. کیا اس حوالے سے کیا وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے ایڈوائس دی صدر مملکت کو؟ کیا صدر صاحب کی جانب سے یہ ڈائریکشنز دی گئی ہیں؟ یہ ایک معاملہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو کہ ڈسکس ہونا ہے. بالکل ایسے، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی تقریب حلف برداری مؤخر کر دی اور اس وجہ سے انہوں نے مجھے عہدے سے ہٹایا. اور انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کے پاس مجھ کو عہدے سے ہٹانے کا اختیار نہیں ہے، یہ اختیار صدر کے پاس ہے. میرے پاس معلومات آئیں تو میں نے رپورٹ منگوا لی، جو کچھ کل ہوا. ابوذر سلمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ماہر قانون ہیں، ان سے ذرا جانتے ہیں. ابوذر سلمان بہت شکریہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ جو آئین پاکستان میں جو چیپٹر ہے دا گورنر سے متعلق، اس کے اندر اپوائنٹمنٹ کا بھی طریقہ کار ہے اور وہ لکھتا ہے کہ دیر شیل بی اے گورنر فار ایچ پروونس who shall be appointed by the president on the advice of the prime minister. اور اسی میں آگے چل کے ہٹانے کا بھی طریقہ کار لکھا ہے. کیا یہ طریقہ کار جو اپنایا گیا وہ ٹھیک تھا ابھی؟ نہیں جی، وفاقی حکومت نے جو طریقہ کار اپنایا ہے وہ بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی ہے. جو گورنر ہے وہ ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر پہ اپوائنٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو اس کا طریقہ ہے اس کے ریموول کا وہ آئین کے آرٹیکل 101 میں لکھا ہوا ہے. اس میں بھی بہت کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ وہ گورنر جب تک رہے گا جب تک پریزیڈنٹ آف پاکستان چاہے گا. تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ایک سنگل نوٹیفیکیشن وداؤٹ کنسلٹیشن اور آرڈر فرام دا پریزیڈنٹ کوئی پاور نہیں کہ وہ گورنر کو ریموو کرے. ٹھیک ہے جی، یہ آرٹیکل بھی میں پڑھ دیتا ہوں. یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر کلاس 3 ہے، دا گورنر شیل ہولڈ آفس ڈیورنگ دا پلیجر آف دا گورنمنٹ ڈیورنگ دا پلیجر آف دا پریزیڈنٹ، یعنی کہ صدر کی ظاہر ہے کہ خواہش پر وہ عہدہ سنبھال سکتے ہیں. طریقہ کار ویسے کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے ان کو ہٹانے کا، یہ ذرا بیان کریں. یہ بیسیکلی ڈاکٹرین آف پلیجر ہے. یہ قانون میں ایک پرنسپل ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک جو بندہ آپ کو چاہے وہ آپ کو رکھ سکتا ہے، اس کے بعد ریموو کر سکتا ہے. دیٹ مینس یہ ساری ڈسکریشن جو ثوابدید ہے یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ہے. اس کے پاس پاور ہے ریموو کرنے کی. اپوائنٹ کرنا جو ہے وہ اس کا طریقہ کار یہ کہ پرائم منسٹر بھیجے گا ایڈوائس، لیکن ریموول کی جو پاور ہے وہ سول پروگیٹو ہے پریزیڈنٹ آف پاکستان کا. He can remove it, that's it. اس کے علاوہ کسی کے پاس پاور نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے ابھی؟ جی ضرور کیا جا سکتا ہے. آج کل ہماری کورٹس کانسٹیٹیوشنل پٹیشنز کو انٹرٹین بھی کر رہی ہیں. تو یہ ہائی کورٹ میں چلے جائیں آرٹیکل 199 میں یا سپریم کورٹ میں 184(3) میں چلے جائیں تو اس کو بالکل کانسٹیٹیوشن کی جہاں آئین کی وائلیشن ہوتی ہے تو وہاں تو ہماری سپیریئر کورٹ کے پاس پاور ہوتی ہے اس کو انٹرٹین کرنے کی اور سیٹ اسائڈ کرنے کی. بالکل کوئی پاور ہی نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ریموو کرنے کی گورنر کو. اچھا اس کے اندر یہ ہے کہ اس معاملے پر وزیر اعظم صاحب کو وزیر اعظم صاحب ایڈوائس بھی نہیں دے سکتے ہٹانے کے لیے. وہ صدر کا اپنا اختیار ہے جس کو لگائیں ہٹائیں. اپوائنٹمنٹ کے وقت جی ایڈوائس چاہیے ہوتی ہے. ریموول کے وقت جو ہے وہ صدر کا سول پروگیٹو ہے، ان کی اپنی ہی ثوابدید ہے اور کسی کی نہیں ہے. لیکن اگر وزیر اعظم صاحب لیٹ سپوز کہ ایک گورنر کے ہوتے ہوئے کسی کو لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ نہیں وہ لگوانے کے لیے تو ضرور کر سکتے ہیں لیکن ویکینسی ہوگی تو لگوانے کے لیے ایڈوائس کریں گے نا. تو یہ صدر کا اپنا اختیار ہے، اس کے اوپر کوئی کنسلٹیشن یا کوئی؟ یہ تو جی آئین میں لکھا ہوا ہے. میں آپ کو آرٹیکل 101 کی جو انٹرپریٹیشن ہے وہ بتا رہا ہوں. جب اپوائنٹ کرنا ہے تو یو نیڈ دا ایڈوائس آف دا پرائم منسٹر اور فار ریموول صدر کا سول پروگیٹو ہے، اس کی اپنی ثوابدید ہے اور کوئی تھرڈ پارٹی ہے کہ سمری بھی بھجوائی نہیں جا سکتی وزیر اعظم کی جانب سے صدر کو اور اس کے بعد پھر وہ نوٹیفائی کریں؟ نہیں پہلے جی آپ کی ویکینسی کریٹ ہوگی
یا تو گورنر خود ریزائن کر دے یا صدر ریموو کرے, اس کے بعد سمری جائے گی نئے گورنر کی اپوائنٹمنٹ کی. اس طرح آپ نہیں اپوائنٹ کر سکتے. یعنی ہٹانے کی سمری بھی بھجوائی نہیں جا سکتی, یہ کلیئر نہیں جا سکتی. نہیں یہ دیکھیں جو تیسری شک ہے 101 کا سب سیکشن سب آرٹیکل ہے, اس کے اندر کلیئرلی لکھا ہوا ہے اس میں صرف رول پریزیڈنٹ آف پاکستان کا اور کسی تھرڈ پارٹی کا نہیں ہے. تو پریزیڈنٹ کا اپنا پلیجر ہے, ڈاکٹرن آف پلیجر ہے, وہ رکھنا چاہے گا تو رکھ سکتا ہے, وہ ریموو کرنا چاہے گا تو کر سکتا ہے, اور کوئی تھرڈ پارٹی انوالو نہیں اس پوری کانسٹیٹیوشن اسکیم کے اندر. اور ظاہر ہے ویسے ابوذر سلمان صاحب اس سے ہٹ کے بھی ہم بات کریں کیونکہ معاملہ بھی سیاسی ایسا ہے کہ صدر صاحب کسی اور پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں, ویسے تو صدر پاکستان ہے اور وزیر اعظم کسی اور جماعت سے ہیں, تو ویسے نارملی تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک ہی جماعت کے ہیں. کانسٹیٹیوشنل ڈیڈ لاک تو آئے گا, اس کے لیے ضروری ہے پہلے آپ صدر کو ہٹائیں اگر آپ نے پریزیڈنٹ کو ہٹانا ہے تو میرے خیال سے اور کوئی راستہ نہیں. وہ تو امپیچمنٹ کا ہی طریقہ کار ہے نا اس کا. تو جی وہ امپیچمنٹ میں آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے بہت ہاؤسز سے صدر کو ہٹانے کے لیے, تو دیٹ از ناٹ این ایزی تھنگ. وہ دیکھیں پی ایم ایل این کا یا باقی پارٹی سے پاتی ہے کہ نہیں پاتی, وہ بھی آسان کام نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ جب تک صدر ڈی نوٹیفائی نہیں کرتے وہ واقعی گورنر ہیں. بالکل ابوذر سلمان صاحب بالکل وہ میرے خیال سے اگر عمر چیمہ صاحب کا میں نے نہیں چھوڑنا تو نو ون کین کک ہم آؤٹ, اور وہ کورٹ میں چلے جائیں اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کے آرڈر کو چیلنج کر رہے ہیں. اور میرے خیال سے بلکہ زیادہ بہتر یہ ہوگا ابوذر سلمان صاحب کہ وہ عہدے پر بیٹھے رہیں, جن کو انہیں ہٹانا ہے وہ کورٹ میں چلے جائیں, کیونکہ وہ تو آئینی طور پر ہیں گورنر اس وقت. دیکھیں ہٹائیں گے تو تب ہی نا, آپ نے جو آرڈر پاس کیا ہے اب وہ لیگل ہے انلیگل ہے انکانسٹیٹیوشنل ہے وہ کورٹ نے بتانا ہے. اب فیڈرل گورنمنٹ نے ایک آرڈر پاس کر دیا ہے, اس کی لیگیلٹی کانسٹیٹیوشنلٹی جو ہے وہ کورٹ نے بتانی ہے, لیکن اس میں ابھی وہ تو کورٹ بتائے گی, لیکن بادی نظر میں اگر آپ آئین کو پڑھیں تو اس میں تو یہی پتہ لگ رہا ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ نے ایک انلیگل انکانسٹیٹیوشنل کام کیا ہے. آپ کو پریزیڈنٹ چاہیے, پریزیڈنٹ ریموو کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا. بہت شکریہ ابوذر سلمان ہمارے ساتھ موجود ہے. کلیئر ہو گئی ایک بات جو کہ آئین کے آرٹیکل 101 سے آگے یہ لکھا ہوا ہے, اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار بھی لکھا ہوا ہے کہ there shall be a governor for each province who shall be appointed by the president on the advice of the prime minister. یہ اس پہ رکھنے پہ ہے کہ کس طریقے سے اپوائنٹمنٹ ہے. پھر اس کے بعد آگے اس کی 3rd clause میں لکھا ہوا ہے کہ the governor shall hold office during the pleasure of the president, یعنی کہ جب ان کا جب تک عمر سرفراز صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی گورنر ہوں. اسی پر بات کر رہے ہیں, چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. چودھری صاحب جس طرح سے پہلے بھی بات ہو رہی تھی کہ ہٹا دیا گیا, لیکن اب انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی, اس کے بعد ہم نے ماہر قانون کو بھی لیا, انہوں نے بھی یہ کہہ دیا کہ جب تک صدر ڈی نوٹیفائی نہیں کرتے تب تک وہ گورنر ہیں. یہ بات تو کلیئر ہو گئی نہیں, پر اب یہ دھونسا اصلی سے آپ نے ملک چلانا ہے. آپ کو بھی پتا ہے, ساری دنیا کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے گورنر کی, اور صدر ہی گورنر کو ہٹا سکتا ہے. جو اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے اس کے پاس یہ اختیار ہے, اس نے سمری پر اس کو اوپر آرڈر کرنے ہیں اور وہ کتنی دیر میں اس نے سائن کرنے ہیں. یہ خود صدر کے پاس اپنی ان کا یعنی اختیارات ہے. یہ ان کو فورس کرنے کی کوشش کی ہے کہ جی ہم نے ہٹا دیا. بھائی اس طرح تو نہیں ہٹتے لوگ. اور آپ نے کیا ہے انلیگیلٹی, غیر اخلاقی حرکت کی ہے. کبھی آپ نے سنا ہے تاریخ میں کہ جو ڈپٹی اسپیکر ہے وہ گیلری سے کھڑا ہو کے اجلاس چلا رہا ہے؟ ہاں وہ تو انہوں نے اس پہ پتہ ہے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ چلو بھائی تمہیں خطرہ تھا جب اپوزیشن چلی گئی, یعنی کل والے اجلاس کی اپوزیشن, یعنی پرویز لائی کے لوگوں نے کہا کہ ہم اس صورتحال میں ووٹ نہیں ڈالتے, تو پھر ہی اندر آگے بیٹھ جاؤ. اس کے بعد نہ تم نے سیکٹری کو بلایا ہے نہ ڈپٹی سیکٹری. اگر سٹاف کے بغیر ڈپٹی اسپیکر کس طرح اجلاس کر سکتا ہے, یہ مجھے بتائیں ذرا. اچھا چلے سر, اس وقت یہ بتا دیں کہ آپ کے خیال میں اس وقت گورنر صاحب کو ڈٹ جانا چاہیے, کیونکہ آئینی لحاظ سے تو وہ ابھی بھی گورنر ہیں, ان کو تو اپنا گورنر ہاؤس چھوڑنا ہی نہیں چاہیے. اگر صدر مجھے ہٹائے گا میں ہٹ جاؤں گا. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی ویسے گورنر ہوں اور چیلنج کرنے کا آپشن بھی. اچھا چودھری صاحب, یہی شہباز شریف صاحب آئین و قانون کی بات کرتے رہے جو ہم نے اس دن دیکھا جس ٹائم یہ اسمبلی کا اجلاس ہونا تھا, قومی اسمبلی کا ووٹنگ ہونی تھی. اس دن تو انہوں نے بڑی آئین کی بات کی, قانون کی بات کی. آج انہوں نے خود غیر آئینی عمل کر دیا, خود سے ڈی نوٹیفائی کر دیا. دیکھیں جی وہ جلدی میں ہے, وہ ان کو مطلب انہوں نے پہلے بھی اس طرح کیا تھا آپ لوگوں کو, کیونکہ ابھی وہ یہ انہوں نے ایک اسمبلی سے پارلیمنٹ سے ایک قرارداد پاس کر کے کہ ہم نے میاں محمد اظہر, یہ جو آپ کے وفاقی وزیر نہیں حماد اظہر کے والد صاحب, ان کو ہم نے ایڈمنسٹریٹر لگا دیا ہے, فلاں کو چیف سیکرٹری لگا دیا ہے, فلاں کو آئی جی لگا دیا ہے.
یہاں جناب فوج کشی کر دی اور یہاں گورنر ہاؤس کے اندر لوگ جمع ہو گئے اور باہر ہو گئے اور یہاں تصادم ہونے لگا. صدر نے کہا کہ میں نے اس پر نوٹیفیکیشن، غلام اسحاق مرحوم نے کہا وہ میں نے سائن نہیں کیے، یہ گورنر رول کس طرح لگا رہے ہیں اور ایڈمنسٹریٹر کون سا ہوتا ہے جو یہاں انہوں نے نیا پیدا کیا ہے. تو اس وقت بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی تھی. سر ویسے لاٹھی ہونی چاہیے آپ کے پاس تو چیف ایگزیکٹو بھی بن جاتے ہیں یہاں پر، ڈیپٹی پرائم منسٹر بھی بن جاتے ہیں، یہاں پر بہت کچھ ہوتا رہے. نہیں وہ بن جاتے ہیں لیکن وہ تو ایسے سمبولک ہوتا ہے نا جی. آپ نے کہہ دیا یہ ڈپٹی پرائم منسٹر یا سینئر منسٹر ہے جی، لیکن آئین میں تو کوئی اس میں نہیں لکھا. یہ میں بات ہی اور کر رہا ہوں. آج آپ نے کل جو اجلاس چلایا ہے اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں ہے. سیکرٹری اسمبلی نے باقاعدہ رپورٹ گورنر کو دے دی ہے اور گورنر از جسٹیفائڈ ناٹ ٹو ٹیک اوتھ آف آفس، میک اوتھ آف آفس دس ٹو سو کالڈ الیکٹڈ چیف. صحیح، چلیں ٹھیک ہے. چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اس معاملے پر اپنا تجزیہ پیش کر رہے تھے. اچھا جناب، ایک خبر ہے، وزیر اعظم عمران خان صاحب، سابق وزیر اعظم عمران خان ٹویٹ لکھا، انہوں نے کہا کہ پنجاب اسمبلی میں جو کچھ ہوا وہ قابل مذمت ہے، واقعہ تمام جمہوری اصولوں اور آئین کے خلاف تھا. بالکل جی، یہ سابق وزیر اعظم ہیں اور تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے. اور پنجاب اسمبلی میں ظاہر ہے جب یہ واقعہ ہوا تو اس وقت وہ کراچی میں اپنے جلسے کے حوالے سے وہ مصروف تھے اور انہوں نے کہا کہ ایوان میں کوئی نہیں تھا جو کہ فرضی الیکشن کنڈکٹ کرا رہا ہو، تمام معمول کے عمل کی خلاف ورزی کی گئی، ہم ایسے شرمناک قبضہ شدہ الیکشن کو مسترد کرتے ہیں. تو یہ پنجاب اسمبلی کے واقعے پر آج جو ابھی یہ واقعہ پیش آئے، اچھا کئی لگتا ہے یہ کہ اتنا عرصہ سیاست میں گزارنے کے باوجود کئی ایسی چیزیں ہیں جس کے معاملے میں اتنی معلومات لگتا ہے کہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ عمل اپنایا گیا. ہو سکتا ہے انہوں نے اپنے طور پر ایڈوائس بھیجنے کی کوشش کی ہو، کوئی پروسیس تو ہوگا نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وزیر اعظم اس معاملے سے بالکل ہی نابلد ہوں. لیکن ظاہر ہے کہ پروسیس کو انیشیٹ کر کے صدر صاحب کے پاس بھیجیں، پھر وہ ڈی نوٹیفائی کریں. لیکن یہاں پر بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں. پتہ ہے وزارت دفاع سے جو نوٹیفیکیشن جاری ہونا ہوتا ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے ہو جاتا ہے. ابھی تک ہم وزیر اعظم عمران خان کہہ رہے تھے کیونکہ ابھی تک وہ ان کو سابق وزیر اعظم فاروق حبیب صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. جو اس معاملے پہ ہم بات کر رہے ہیں گورنر صاحب کو جس طرح سے ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہٹایا گیا، ہٹانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ طریقہ کار اس کا درج ہے، بغیر صدر صاحب کی مرضی کے یہ نہیں ہو سکتا. فاروق حبیب صاحب ہمیں جوائن کریں. فاروق حبیب صاحب آپ کا نقطہ نظر اس پہ. سر دیکھیں، آپ کو ان کی ڈیسپریشن کا عالم بڑا واضح نظر آ چکا ہے کہ باپ بیٹا جو ہے وہ دونوں چاہتے ہیں ایک پنجاب میں وزیر اعلیٰ ہو، ایک وزیر اعظم ہو. اس کے لیے چاہے قانون کی دھجیاں اڑائیں، اس کے لیے چاہے آئین کی دھجیاں اڑائیں، چاہے اس کے لیے پولیس گردی کر کے ایم پی ایز کے اوپر تشدد کروائیں، اسپیکر کے اوپر تشدد کرائیں، پوری ریاستی مشینری کا استعمال کریں، کسی طریقے سے جو ہے وہ اقتدار حاصل کر لیں اور اقتدار کو چھین لیں. تو ہم ان کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں، یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام آپ کی اس قسم کی جو بھونڈی حرکتیں ہیں اس سے مرعوب ہونے والے نہیں ہیں. اور یہ جو کل تماشا لگایا انہوں نے، جس قسم کا جو بربریت کا رویہ انہوں نے اختیار کیا، اس سے انہوں نے وہی یاد تازہ کی جو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ کیا تھا، جو نیب پر حملہ کیا تھا، اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کے عدلیہ کے ججز کو برا بھلا کہا تھا، پاکستان کے اداروں کے سربراہان کو برا بھلا کہا تھا، وہی روش انہوں نے جو ہے وہ کل پنجاب اسمبلی میں بھی اختیار کی. اور آج جو ہے وہ حلف لینے کے لیے اس حد تک آگے چلے گئے ہیں کہ بغیر قانونی طریقہ کار کو اپنائے ہوئے گورنر کو ہٹانے کی جو ہے وہ انہوں نے کوشش کی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں فاروق حبیب صاحب کہ صرف یہ حلف برداری کو مؤخر کرنے کا ہی معاملہ تھا یا اور بھی ریزنز تھی کہ ان کو ہٹانا پہلے سے ڈیسائیڈ تھا کہ ان کو ہٹانا؟ نہیں، دیکھیں جو وہ یہ چاہتے ہیں کہ مغل بادشاہ کا دور واپس آ جائے اور جو ان کی زبان سے بات نکلے وہ پوری ہو جائے. نہ اس ملک کا آئین کو مانتے ہیں، نہ قانون کو مانتے ہیں، اور کسی طریقے سے جو ہے وہ ہم حلف لے لیں. جس غیر آئینی غیر قانونی طریقے سے کل وہاں پر ڈپٹی اسپیکر کو خرید کر اپنی گیلری کے اوپر کھڑے ہو کے جو الیکشن کروایا گیا، وہ الیکشن کیا الیکشن، اور لوٹے اور ضمیر فروشوں کے ووٹ لیے گئے. اور اس پہ تو 63A کا صدارتی ریفرنس کا فیصلہ اسی وجہ سے آنا چاہیے تھا، جو بہت ضروری ہے، جو ڈیلے ہوتا گیا. اور نہیں، میں تو کہتا ہوں کہ جہاں اتنی جلدی سماعتیں ہوئی ہیں، یہ پاکستان کی جمہوری عمل کے لیے اس سے امپورٹنٹ کیس اور کیا ہوگا؟ ورنہ آئین کے اندر آرٹیکل 63A کیوں رکھا ہے آپ نے؟ ورنہ نہ رکھیں. اس کی جو اسپرٹ ہے، اس کی اسپرٹ ہی یہ ہے کہ آپ جو ہے یہ لوٹا کریسی کو، یہ چھانگا مانگا کی منڈیاں خرید و فروخت پاکستان کی سیاست میں
जो पैसे का अमल दखल है वो खत्म हो। चलें फारूक साहब, अब गवर्नर साहब के लिए आपका क्या मशवरा है? आप उनको क्या सजेस्ट कर रहे हैं? तहरीक इंसाफ की लीगल टीम उनको क्या मशवरा दे रही है? देखें, जो भी आईनी कानूनी तरीक़ाकार है वो आईनी कानूनी तरीक़ाकार है, अच्छा, वही इस्तेमाल होगा। और मैं समझता हूँ गवर्नर कल की सूरत हाल के बाद अपने तमाम जो आईनी ऑप्शंस हैं, जो कानूनी ऑप्शंस हैं, उनका वो जायजा ले रहे थे कि किस तरीके से एक किस्म का जो है वो बंदूक की नोक के ऊपर करवाया गया वजीर आला का जो इंतखाब है उसको कौन जस्टिफाई कर सकता है। आपके कैमरों ने कल दिखाया है जो वहाँ पर सूरत हाल थी, एक रेजेंटमेंट वहाँ के मेंबरान में थी कि उन्हीं के साथ बैठे हुए लोग, पीटीआई के टिकट पे मुंतखब हुए लोग, पीटीआई के टिकट पे बनने वाले डिप्टी स्पीकर जो हैं वो किस तरीके से वो खेल खेल रहे हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि जिससे पूरे पाकिस्तान की आवाम जो है ओवरऑल मुस्तरद उन्होंने किया। ओवरऑल जो हुआ वो को फिर चैलेंज कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ऐसा कोई इरादा है? देखें, यकीनन जो तमाम ऑप्शंस हैं वो अपनी जगह के ऊपर मौजूद हैं और उस पर मुशावरत भी जारी है, ठीक है, और उस पे ऊपर भी फैसला होगा। लेकिन आप ये देखें कि पे दर पे जो है ताकत के इस्तेमाल के जरिए जमहूर की आवाज़ को जो है वो दबाने की कोशिश हो रही है। आपने देखा कि एक मूवमेंट बन चुकी है इन सब के खिलाफ, ठीक है, कि बाप बेटे के ऊपर भी केस है, बाप के ऊपर भी केस है। वो कहते हैं नहीं जी, जो जितना बड़ा चोर होगा उतना बड़ा उसको ओहदा दे दें, उसको वज़ीर आज़म बना दें, उसको वज़ीर आला बना दें। पाकिस्तान की अवाम ऐसी जो है वो इक़्तिदार को मानने को तैयार नहीं है। ये वोटेड इक़्तिदार है, इसको रिजेक्ट करते हैं और फौरी इंतखाबात का मुतालबा। चलें, ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक हबीब साहब, अपना मौक़िफ़ दे रहे थे। और बहरहाल खबर यही थी कि गवर्नर साहब को आया गया, डी नोटिफाई कर दिया गया। डी नोटिफाई वज़ीर आज़म साहब कर नहीं सकते जब तक सदर साहब का उसमें इनपुट ना हो। सदर साहब की डिस्क्रेशन है, उनकी डिस्क्रेशन है कि वो उसको हटाएं, गवर्नर साहब को ये ना हटाएं। तो ये एक डेडलॉक बेसिकली प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और जो प्रेसिडेंट ऑफिस के दरमियान अब पैदा होगा। अब देखना ये है कि इसका सोल्यूशन क्या निकलता है। बिल्कुल जनाब, और बहुत बातें होगी सियासत के हवाले से, बहुत सारी स्टोरीज भी हमने आपसे शेयर कर ली, जैसे जैसे जो ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है उस पर तबसरे भी आप सुन रहे हैं। अब बात करते हैं कुछ माह रमज़ान के हवाले से। और हम जिस तरह से देखते हैं कि जो छोटे बच्चे घर में होते हैं उन्हें बड़ा शौक होता है रोज़े रखने का, और ये एक अच्छी प्रैक्टिस भी है अशफाक कि अगर बच्चा जिस तरह से कहा भी जाता है कि 7 से 10 साल का हो जाता है तो उसको रोज़े रखवाना शुरू करवा देना चाहिए ताकि उसको एक आदत बन जाए। 7 साल की उम्र में नमाज के लिए भी कहा गया है कि नमाज पढ़ने का कहा जाए, उसके बाद 10 साल तक ना पढ़े तो फिर सख्ती की जाए। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है। अब मसला ये है कि जनाब बहुत सारी माएँ हैं और वालिदैन जो है वो काफ़ी कंसर्न रहते हैं कि बच्चा अगर रोज़ा रखेगा तो वो कहीं कमज़ोर ना हो जाए। फिर बच्चों के नखरे बड़े होते हैं खाने पीने, तो जनाब कैसे इस रोज़े को मैनेज किया जा सकता है बच्चों के लिए, इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर आयशा साहिबा स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। आपको शाम रमज़ान में वेलकम कहेंगे। आयशा, अब रोज़े जिस तरह से हम सब रख रहे हैं, फिर वही बात आ जाती है कि बच्चों ने भी रखने होते हैं, कैसे मैनेज किया जाए, सहरी में क्या खिलाया जाए और इफ्तारी में क्या खिलाया जाए कि बच्चे कमज़ोर ना हो, जो एक मसला होता है। हाँ, माँओं का तो दिल ये चाह रहा होता है कि बच्चे बिल्कुल भी कमज़ोर ना हों, और चूँकि रोज़ा एक फ़र्ज़ इबादत है और रखना बहुत ज़रूरी है, तो 7 साल की उम्र के बाद उनको कुछ घंटों के हिसाब से स्टार्ट करवा दिया जाए। पहले चिड़िया रोज़ा कहा, हाँ चिड़िया, और कुछ घंटों के बाद उनको खिला दिया तो इवेंचुअली उनको प्रैक्टिस हो जाती है। अच्छा, बच्चों को शौक भी बहुत होता है। जब बड़े रोज़ा रख रहे होते हैं और शहरी के लिए तो इतनी एक्साइटमेंट होती है कि नहीं मुझे रोज़ा रखना है। अच्छा देखिए, रात का वो पहर आप सोचें कि वैसे जब तमाम मखलूक वैसे नॉर्मल हालात में सो रही होती है और रमज़ान में एक अलग ही फेस्टिविटी होती है, तैयारियां होती हैं, लवाजमात होते हैं, तो वो बच्चे तो फिर क्यों नहीं, बच्चे तो करेंगे। और देखें, जब घर के बड़े रख रहे होंगे तो खुद ब खुद बच्चे रखेंगे ना, बच्चों ने जो बड़े रखेंगे तो फिर बच्चे रखेंगे। अब चूंकि माँ का दिल होता है बहुत सेंसिटिव होता है, तो ऐसी ग़िज़ा बच्चों को वो दे ताकि बच्चे ने अगले दिन स्कूल भी जाना है। अब जो रोज़े आ रहे हैं, पहले जो रोज़े आ रहे थे काफ़ी 5-6 साल तक जो रोज़े आते रहे, तो मैंने देखा कि वो समर वेकेशंस में आ रहे थे, तो हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई क्योंकि वो अगले दिन तो छुट्टी होती थी। अब जो रोजे आ रहे हैं तो अगले दिन बच्चों ने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाना है। ये बच्चे, ये जो रोजे आ रहे हैं ये बिल्कुल भी छुट्टियों में नहीं आ रहे हैं। तो शहरी में उनको ऐसी ग़िज़ा ज़रूर दी जाए कि अगले दिन पूरा दिन उन्होंने अपने आप को एक्टिव रखना है। मिसाल के तौर पे प्रोटीन दे दिया जाए। अंडा जो है ना ज़बरदस्त सोर्स है प्रोटीन की, तो अंडा पराठा ज़रूर दे दिया जाए। ये कॉन्सेप्ट है, अंडे गर्म होते हैं, उनसे प्यास लगेगी, उनसे भूख लगेगी। हाँ, हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि ऐसा होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा उसमें तेल और चिकनाई का इस्तेमाल ना किया जाए, मुनासिब हद तक कर दें। और उसके बाद जो आपने कोशिश करनी है वो ये करनी है कि लस्सी का एक गिलास या दही का रायता, ये आपने योगर्ट दे दिया, तो उससे क्या होगा कि उनको प्यास नहीं लगेगी। यानी कि डेयरी और प्रोटीन दोनों चीज़ों में है ना, योगर्ट के अंदर भी है, अंडे के अंदर। अंडा पराठा आपने बना दिया।
اگر آپ کا بچہ دلیا کھا لیتا ہے, جو آپ نے ابھی نخرے والی بات کی نا, تو وہ بچوں کی نخرے ہوتے ہیں, ہر ایجز میں نخرے ہیں. اگر وہ دلیا کھا لیتے ہیں تو اسی دلیے کے اندر آپ نے ان کو فروٹس ڈال کے دے دیے, نٹس ڈال کے دے دیے, ٹھیک ہے, تو وہ انرجیٹک رہیں گے. انرجی کے اوپر کمپرومائز نہیں ہے سحری کے اندر بھی. اور دوسری بات یہ کہ پورا دن انہوں نے گزارنا ہے, چھٹی کا ٹائم نہیں ہے, تو ہائیڈریشن کے اوپر کمپرومائز نہ ہو. اگر آپ ان کو ORS کا پیکٹ بھی دے دیتے ہیں, پلا دیتے ہیں, جتنا پانی دے سکتے ہیں دیں. فروٹ آپ نے ضرور دینا ہے, ٹھیک ہے. اور یوگرٹ کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے لسی کے بارے میں, اگر آپ کوئی نہ کوئی وائٹامن اس وقت اپنے ایج کے حساب سے آپ نے اپنے ڈاکٹر سے, فزیشین سے پوچھ لیا, تو اس وقت ان کو وائٹامن بھی آپ دے دیں, ملٹی وائٹامن, ہاں ٹیبلٹ, تاکہ کوئی بھی اگر ڈیفیشنسی ہے. ہو یہ رہا ہے کہ اتنی سخت گرمی کا روزہ ہے, بچے پانی صحیح طریقے سے نہیں پیتے, ہاں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے. اس کے بعد وہ کمپلین کرتے ہیں جسم میں درد کی, مزاج میں چڑچڑا پن ہے. ایون یہ ہوا ہے کہ بچے گھر واپس آ کے کولیپس کر گئے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ نے اتنا اچھا ان کو پانی دے دیا, فروٹس دے دیے, آپ نے دہی کی لسی. ایک چیز یہ مجھے بتائیں کہ زیادہ فوکس کس پہ کرنا چاہیے, سحر پہ یا افطار پہ؟ دونوں پہ, کیونکہ آپ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے. اور اس کے بعد افطار میں بچے اتنا کچھ کھا لیتے ہیں کہ بعد میں وہ ڈنر نہیں کرتے. لیکن بچے کھاتے ہیں ساری وہ فینسی آئٹمس جو ہمارے لیے ہیلدی بھی نہیں ہے, لائک فرائیڈ آئٹمس کی طرف جاتے ہیں. پھر وہی بات آ جاتی ہے, پھر ان میں جب ویکنس ہوتی ہے تو پھر وہ شکایت بھی کرتے ہیں روزہ رکھا نہیں جا رہا, لیکن روزہ رکھنا بھی ہے. ہاں, تو آپ نے ٹیبل سے قائل کیا جائے, قائل اسی طریقے سے کیا جائے کہ ٹیبل پہ آپ منع تو کر نہیں سکتے. بچوں نے فرائیڈ آئٹم تو شوق سے کھانے ہیں, تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ ہٹا دیے جائیں. لیکن آپ نے کھجور ان کو ضرور دے دینا ہے. کھجور اتنی زبردست سورس ہے کہ ان کو پوٹیشیم بھی مل جائے گا, ان کے انرجی لیولز جو ہیں زبردست ہو جائیں گے, فل آف نیوٹریشن. پانی کے اوپر بار بار زور ہے. آپ نے کیفین سے بچے کو بچانا ہے. آپ نے کولڈ ڈرنک ہٹا دینی ہے کہ اس وقت آپ کولڈ ڈرنکس نہ رکھیں. ہاں, چائے کافی جو ہے وہ بچے ویسے بھی نہیں لیتے, لیکن چاکلیٹس ہیں یا کیفین ہے یا کولڈ ڈرنکس ہیں وہ نہ رکھیں. اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں؟ اس سے جسم سے پانی خارج ہو جاتا ہے نا, جو تو ویسے ہی گرمی ہے, ویسے ہی بچے پانی نہیں پی رہے, تو وہ بھی جو ہے وہ بھی نکل جائے گا. تو آپ نے کھجور کے کچھ آئٹمس رکھ دیے, تربوز کا شیک آپ بنا کے رکھ دیا, میلنز رکھ دیے, شیر خورما بنا کے رکھ دیا, ہاں آپ نے منٹ لیمنیڈ بنا دیا. تو اس طریقے سے. اچھا, اگر آپ پیزا یا لزانیہ بچوں کو پسند ہوتا ہے, نوڈلز بچوں کو پسند ہوتے ہیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کے بچے نے نخرا کرنا ہے, تنگ کرنا ہے, چیز رولز یا سموسے بچوں کو پسند ہوتے ہیں, اسی کے بیچ میں آپ سبزیاں ڈال دیں. تو کسی طریقے سے بھی ماں نے اپنی ٹرک لگانی ہے کہ پیزا کے اندر یا نوڈلز کے اندر یا سموسوں اور رولز میں وہ ویجیٹیبلز گھسا دیں, تو فائبر بھی ان کو مل جائے گا. بچے ہم دیکھتے ہیں بڑا بھاگتے بھی ہیں, ہیلدی چیزوں سے تو بھاگتے ہیں. اب اس کو کس طرح سے بنایا جائے, کیا ریسیپی ایسی بنائی جائے کہ ہاں بھائی بچے سائڈ پر آ جائیں؟ یہی جو میں نے ریسیپی بتائی ہے یہ ویجیٹیبلز کی بتائی ہے, لیکن فروٹ چاٹ اگر آپ بنا لیتے ہیں تو وہ بہت اچھی ہے. اور اس میں یہ کہ بہت اچھی آج کل ریسیپیز آ رہی ہیں جس میں نیچے ایک لیئر آپ یوگرٹ کی لگاتے ہیں, اس کے اوپر کریم لگاتے ہیں, اور اس کے اوپر ڈیکوریشن کے لیے آپ نے جو ہے نا فروٹس کو, گارنشنگ کے لیے فروٹس ہے, تو بچے بڑے اٹریکٹڈ ہو جاتے ہیں. اور بہت کوئک ریسیپیز ہیں, کچھ سیکنڈز میں تیار ہو جاتی ہیں, اور اتنی کوئک تیار ہو جاتی ہیں. اس کے بعد یہ کہ جیسے تربوز کا شیک ہے, آپ نے تربوز کے پیسز کر کے, اور اس میں ہارڈلی پانی بھی نہیں ڈالنا ہوتا, اس کو آپ نے کرش کر لیا برف کے ساتھ. اپنے بچوں کو اپنے ساتھ کچن میں انوالو کر لیں, تھوڑی سی محنت ہے بس. ہاں, اور کچھ اس میں پودینے کے آپ پتے ڈالیں, ٹھیک ہے, اور تربوز کا ایک دن آپ تربوز کا بنا لیں, ایک دن کھیرے کا بنا لیں, ایک دن ہرا دھنیا پودینے کا بنا لیں. بچے بہت انجوائے کرتے ہیں, اور برف کے ساتھ آپ اس کو کرش کریں, اور وہ بچے آپ کے ساتھ پیئیں گے. اچھا, ایک دن میلن کا آپ کر لیں, جو پھل آ رہے ہیں اس کے ساتھ میں, تو اسی کا آپ جوس بنا کے اور کہیں کہ آپ نے اس کے ساتھ بھی روزہ کھولنا ہے. اگر روزانہ کی ایک چیز آپ رکھیں گے دسترخوان پہ تو بچے تو ہاں, پھل آپ کا بچہ نہیں کھا رہا, اسی پھل کو آپ برف کے ساتھ کرش کر لیں گرائنڈر کے اندر, اور اس کا جوس ہی آپ اس بچے کو پلوا دیں. تو وہ بچے سر درد کی شکایات بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, بڑوں میں پھر بھی ٹالرنس آ جاتی ہے روزے رکھ کے, لیکن جو پہلی دفعہ رکھ رہے ہوں یا اس طریقے سے, اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ سر درد کو کیسے مینیج کریں؟ سر درد کی شکایت بچوں میں عموماً اسی وقت ہوتی ہے جس وقت ان کا واٹر کا انٹیک پورا نہیں ہوتا, جب وہ پراپرلی ہائیڈریٹڈ نہیں ہوتے یا وائٹامنس کی ڈیفیشنسی ہوتی ہے. تو اگر آپ نے ان کو بھرپور غذا دے دی ہے, ٹھیک ہے, اور پانی کا انٹیک ان کا بہت اچھا ہے, اور ان کو آپ نے جو بھی چیز ان کو بنا کے دے رہے ہیں اس کے اندر بٹر یا دیسی گھی ان کو ڈال دیں. ملک کے اوپر کمپرومائز نہ کریں. رات کو سونے سے پہلے ان کو گرم دودھ دے دیں, ٹھیک ہے, اور اس میں پنچ ہلدی ان کو ڈال دیں, ٹھیک ہے.
ہاں ہیلنگ کے لیے، تو پھر وہ یہ کمپلین نہیں کریں گے. اور ساتھ میں ملٹی وائٹامنس بھی دے دیں. اور اگر آپ ان کو چاہ رہے ہیں کہ 1 ٹی اسپون اگر فلیکس سیڈس کا استعمال کروا دیتے ہیں، 1 ٹی اسپون چیا سیڈس کا، پھر یہ کمپلینٹس نہیں رہتی. تھوڑا ٹیکٹ، ہاں تھوڑا سا ٹیکٹ فلی چلیں کہ ان کو اومیگا 3 فیٹی ایسڈس کسی طریقے سے آپ نے دے دیے تو سیڈس کے فارم میں وہ دے دیے، پروٹین ملک اور یوگرٹ کے ساتھ دے دیا، انڈا پراٹھا آپ نے، کیونکہ آپ نے دو ہی میلز کے اندر ہر چیز اپنے بچے کو دینی ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. عائشہ عباس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. آپ دیکھ لیں، آپ تھوڑی سی ریسیپیز ڈفرینٹ کر کے بنائیں گے تو بچے ضرور کھائیں گے اور ہیلدی بھی رہیں گے، روزہ بھی رکھیں گے. ٹھیک ہے جی. ابھی ایک خبر ٹویٹ ہے فواد چودھری صاحب کا، لکھتے ہیں کہ صدر نے یعنی کہ عارف علوی صاحب نے گورنر پنجاب کو عہدے سے ہٹانے کی تردید کی ہے اور گورنر کو ہٹانے کا اختیار صدر مملکت کا ہے. صدر کے دفتر تک ایسی کوئی سمری نہیں پہنچی، یہ فواد چودھری نے بتایا. اور ساتھ ہی وہ کہتے ہیں کہ عمر چیمہ گورنر پنجاب کے طور پر اپنے فرائض انجام دیتے رہیں گے. چلیں وی ٹیک اے بریک ہیئر، اسٹے ود اس. آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ایک بریکنگ نیوز ہے جو کہ ناظم جوکھیو قتل کیس سے متعلق ہے اور اس میں اب پولیس نے تمام ذمہ داری جو ہے وہ مقتول کی بیوہ پر ڈال دی ہے. مقتول کی بیوہ نے ناظم جوکھیو کے قتل کو حادثہ قرار دیا. یہ پولیس چالان میں لکھا گیا ہے. ناظم جوکھیو کے ورثاء نے واقعے کو قتل قرار دیا، یہ بھی پولیس چالان میں لکھا ہے. جام کریم، جام اویس سمیت 13 ملزمان مقدمے میں ملوث نہیں پائے گئے. یہ پولیس نے جو چالان دیا ہے اس کے اندر یہ لکھا گیا: قتل میر علی حیدر علی نیاز سالار میں جھگڑے کے دوران غیر ارادی طور پر ہوا اور ورثاء نے تمام ملزمان کو اللہ کی خاطر معاف کرنا ظاہر کیا ہے. مدعی اور گواہان کے بیانات پر جام کریم سمیت 13 ملزمان کے نام خارج کیے جائیں. جسٹ امیجن کہ یہ وہ معاملہ ہے جس کے اندر ساری چیزیں جو ہیں وہ کلیئر تھیں اور بیوہ کی جانب سے جو ویڈیو پیغام جاری کیا گیا تھا اس میں بھی کہا گیا تھا کہ کتنا پریشر تھا ان کے اوپر، لیکن اب پولیس کی جانب سے ساری ذمہ داری جو ہے وہ بیوہ پر ڈال دی گئی ہے. اور یہی وہ چالان ہیں جن کا ہم ذکر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اسی کی وجہ سے مقدمات کمزور ہوتے ہیں اور پھر الزام جاتا ہے عدالتوں پر. چلیں جناب، جس طرح سے اب گرمیاں تیزی سے آ گئی ہیں، بلکہ بہار تو ہم نے دیکھی نہیں، گرمیاں ہی دیکھی ہیں، تو اس میں گرمیوں کے آنے کی وجہ سے تھوڑا سا موسم کی جو شدت ہے اس کی وجہ سے غصہ تو آتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ خوشی بھی ہوتی ہے. بالکل چیز کی خوشی ہوتی ہے؟ بالکل جی، آم کے آنے کی خوشی. آم کے آنے کی خوشی یعنی مینگو کے آنے کی خوشی، یہ ایک الگ سی خوشی ہوتی ہے کہ جناب مینگو کھانے کا موقع مل رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاکستان میں ماشاءاللہ سے مینگو کے بہت سارے فینز ہیں. بالکل سارے فینز ہیں بھائی، پھلوں کا بادشاہ ہے آم. کچھ لوگ مجھے بہت عجیب لگتے ہیں جب کوئی کہتا ہے مجھے آم نہیں پسند، تو میں اس کو یوں 2 منٹ کے لیے دیکھتی ہوں. لیکن اب آپ کو دیکھنا ہوگا، وجہ یہ ہے کہ بھائی شدید گرمی وقت سے پہلے پڑ رہی ہے تو یہ بھی آموں کے لیے نقصان دہ ہے، فائدہ مند نہیں ہے. یہ ایک بات ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب اس رواں سال ہم نے دیکھا کہ مارچ کے ماہ میں اوسطاً 62% بارش کم ہوئی ہے، جبکہ مارچ کے مہینے میں گرم موسم کا ریکارڈ بھی قائم ہوا ہے، جس کی وجہ سے جو آم کی جو فصل ہے اس کو خطرات لاحق ہوئے. کیا خطرات ہیں؟ پروفیسر ڈاکٹر عامر نواز ہیں ہمارے ساتھ، چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ایگریکلچر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان. بہت شکریہ جی، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ ابھی ذرا بتائیے، گرمی تو ہم پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی مارچ اپریل میں جون جیسی گرمی ہے، آموں کی فصل پر اس کے اثرات کیا مرتب ہو سکتے ہیں؟ یہ انپریسیڈنٹڈ گرمی جو ہے، جو کہ نارملی اینڈ آف مئی سے آتی تھی، اس دفعہ اینڈ آف مارچ میں شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے آم کی فصل کو بھی کئی جو ہے نا خطرات وہ درپیش ہیں. اور اس حوالے سے دیکھا جائے کہ اس موسم میں مارچ کے مہینے سے اینڈ سے نا اس کے فروٹ سیٹ شروع ہو جاتا ہے، مینگو کی جو اسپیشلی جو ارلی ورائٹیز ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پی اسٹیج ہم کہتے ہیں، ماربل اسٹیج، اس اسٹیج پہ جو فروٹ بن چکا تھا اس میں کافی زیادہ فروٹ ڈراپ ہونا شروع ہو گیا. جب یہ فروٹ ڈراپ زیادہ ہوگا تو ہماری جو ٹوٹل ییلڈ ہے وہ زیادہ افیکٹ ہوگی. تو اس میں اسپیشلی جو ہماری لیٹ ورائٹیز ہیں، انور اٹول اور اٹول 12 نمبر، اس پہ اس کا افیکٹ زیادہ ہے سرٹن سیڈ کا. اس کے علاوہ ادروائز جو ہماری ارلی ورائٹیز کی جن اسپیشلی سندری ہے، ایس پی 64 ہے اور سفید 64 ہے، اس کے اوپر اس کے مثبت اثرات ہیں زیادہ، اس میں لاس نہیں ہوا. ان میں کیونکہ فروٹ سیٹ تو ہو چکا تھا، اور اس وقت جن باغات میں فارمرز نے پانی کا جو ہے ٹائملی اپلائی کرتے رہے، ان باغات میں یہ جو ارلی جو اسمال فروٹ لاس تھا وہ نسبتاً کم ہوا ہے. تو اس وقت زیادہ جو ہے کیئر کی ضرورت ہے کہ ٹائملی اریگیشن جو ہے باغات میں وہ کی ہے.
اچھا عامر صاحب موسم میں جو تبدیلی ہو رہی ہے اس کو تو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، لیکن اس ایشو سے نمٹنے کے لیے تو اقدامات کیے جا سکتے ہیں. آپ کی نظر میں وہ کیا اقدامات ہیں جو لینے چاہیے؟ جی دیکھیں موسمی اثرات تو چینج ہوتے رہتے ہیں، جیسے کہ ابھی تک شدید گرمی پڑی ہے اور اگلے نیکسٹ 2 ویکس میں جو ہے وہ نیشنل کنٹری وائڈ کچھ رین فال جو ہے وہ بھی ایکسپیکٹڈ ہے. تو جو بھی فارمر حضرات اسپیشلی عام کے باغات سے لوگ منسلک ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ٹائملی جو اپنے آپریشن ہے نا اسپیشلی کلچر پانی کی جو آبپاشی ہے اس کا انٹرول کا خیال رکھیں، باغات کو بالکل خشک نہ ہونے دیں، بلکہ اس سے پہلے جو ہے واٹر اریگیشن ٹائملی دیں، ادروائز جو ہے یہ فروٹ لاس ان کا زیادہ ہوتا ہے. اچھا یہ جو سڈن گرمی آئی ہے اس کی پازیٹیو امپیکٹ بھی آیا ہے باغات وہ کیا؟ کیونکہ اس میں ہوتا ہے کہ اپریل اور مئی کے مہینے میں جو ہے نا نئی ویجیٹیو گروتھ، نئی فلشز آتی ہیں مینگو پلانٹ میں، تو جن کے اوپر نیکسٹ ایئر فروٹ بیئر کرنا ہوتا ہے ٹریز میں. تو اس کے ساتھ کیونکہ ارلی مارچ میں گرمی زیادہ پڑی، مئی والی گرمی جو ہے وہ مارچ میں پڑ گئی، جس کی وجہ سے اکثر جو ہماری ورائٹیز ہیں ان کے اوپر ویجیٹیو گروتھ زیادہ آئی ہے اس وقت، اور وہ نیکسٹ ایئر بہتر کراپ بھی لیں گی. اور اس کے علاوہ جو اب آنے والے دنوں میں فارمر کو اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ ایسے پودے جن میں ابھی تک ویجیٹیو گروتھ زیادہ ہو چکی ہے ان کو وہ نائٹروجن کی کھاد نہ دیں، بلکہ اس طرح ان کے نائٹروجن کی نہیں. تو اب ہم اینٹیسپیٹ کیا کر سکتے ہیں عامر صاحب کہ یہ جو فصل آئے گی، یہ جو باغات پہ پھل لگے گا، تو کہیں قیمتیں تو اس سے امپیکٹ نہیں ہوگی کہ صحیح پھل نہیں لگا تو اس کے بعد عوام پھر مہنگے آم بھی اب اینٹیسپیٹ کرنا شروع کریں؟ دیکھیں ایکسپورٹ پہ تھوڑا بہت فرق پڑ سکتا ہے لیکن لوکل مارکیٹ میں کچھ زیادہ امپیکٹ نہیں آئے گا، ہوپفلی انشاءاللہ اچھی کراپ ہوگی. اچھا چلیں جی، بہت اچھی بات ہے یہ تو کہ اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں آئے گا، کیونکہ ہمیں تو فوراً لالے پڑ جاتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا عامر نواز صاحب، پروفیسر، یہ چیئرمین ڈپارٹمنٹ آف ہارٹیکلچر بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، اور بڑا انہوں نے اپنا قیمتی فیڈ بیک دیا. لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں لالے کیا پڑ جاتے ہیں کہ ویسے ہی ہر چیزیں مہنگی ہے. جہاں تربوز 80 سے 100 روپے کلو مل رہا ہے، خربوزے کے ریٹس اتنے زیادہ ہیں. آپ دیکھ رہی ہیں مجھے اس وجہ سے کیونکہ ہم اکثر خربوزے تربوز پہ ہی رہتے ہیں کیونکہ وہی بہت مہنگے، کیلے مہنگے ہیں، تو آم بھی مہنگا آئے گا تو ہم کیا کریں گے؟ ابھی تو ویسے بھی موسمی پھل خربوزہ اور تربوز ہی ہے ہم زیادہ کھا رہے ہیں. اچھا جناب، اب وقت آ گیا آپ کے ساتھ ایک اچھی سی ریسیپی شیئر کرنے کا جو کہ ہم لوگ اپنے پروگرام میں آپ سے روزانہ ہی کر رہے ہیں. بلو ہوانا اور اسٹرابیری شیک آج بننے جا رہا ہے، دیکھیے. آج کی ہماری ریسیپی ہے بلو ہوانا اینڈ اسٹرابیری شیک. ملک 1 کپ، اسٹرابیری 1 کپ، شوگر سرپ ایز پر ٹیسٹ، کریم 2 ٹیبل اسپون. اب ہم اس کو اچھی طرح مکس کریں گے. روح افزا 2 ٹیبل اسپون، بلو ہوانا ہاف لیمن، بلو فوڈ کلر 3 ڈراپس، روح افزا 2 ٹیبل اسپون. اب اس کو مکس کریں گے. سوڈا 1 کپ، مکسچر ڈراپس. تو لیجئے آج کا ہمارا بلو ہوانا اور اسٹرابیری شیک تیار ہے. اوکے جی، تو آئی ایم شیور کہ کافی لوگوں نے یہ، ظاہر ہے کہ ہم کھانے پینے کی ریسیپیز شیئر کرتے ہیں، تو آج پینے سے متعلق ہم نے آپ کو بتایا. اور نام کتنا وہ فینسی سا نام تھا، بلو ہوانا. بلو ہوانا مطلب میں تو نام سن کے ہی کبھی ٹرائی نہ کروں، لیکن اب ترکیب اور ریسیپی آ گئی ہے تو اس کی وجہ سے انسان ٹرائی کر لے گا. اچھا جناب، اب ایک خبر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں. عمران خان کی کال پر لندن میں پی ٹی آئی کا بڑا مظاہرہ. پی ٹی آئی کا مظاہرہ نواز شریف کی رہائش گاہ ایون فیلڈ کے باہر ہو رہا ہے. مظاہرے میں بڑی تعداد میں خواتین اور بچے بھی شریک ہیں. یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر عمران خان جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ ہیں، ان کی جانب سے ان کی کال پر پی ٹی آئی بڑا مظاہرہ کر رہی ہے، اور ایون فیلڈ یعنی نواز شریف کی رہائش گاہ کے باہر وہاں پر یہ مظاہرہ کیا جائے. فرید قریشی مزید تفصیلات دیں گے. بتائیے گا پرامن ہے مظاہرہ فرید؟
बिल्कुल, ये मुजाहरा इस वक्त लंदन के हाइड पार्क में जारी है। यहाँ से इन लोगों ने जाना है नवाज शरीफ की रिहाइशगाह के सामने एवनफील्ड फ्लैट्स, और इस मुजाहरे के अंदर ख्वातीन, मर्द और बच्चे शामिल हैं। और इनका कहना है कि हम इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करने के लिए यहाँ पे आए हैं। इनका ये कहना है कि पाकिस्तान में जो हुकूमत कायम की गई है वो बैरूनी मुदाखलत के नतीजे में कायम हुई है। और यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जी? जी, आज ये लंदन की सड़कों पर, इसी तरह पूरी दुनिया में यूरोप की सड़कों पर एक ही आवाज़ गूंज रही है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर और फौरी इलेक्शन कराया जाए। फौरी इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही चाहता हूँ कि जो इन्होंने मसल्लत किया हमारे ऊपर एक क्रिमिनल प्राइम मिनिस्टर को, इसको जल्दी रिमूव किया जाए। आपने लोगों की बातें सुनी है। इनका कहना है कि हम जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्हें नहीं मानते और उनकी हुकूमत को नहीं मानते। यहाँ पे ख्वातीन भी मौजूद हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्यों आई हैं यहाँ पे? I want a new election because there should be a voted government, and this is not right. What happened to call the court at midnight on that night and oust our prime minister was absolutely awful. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फैमिलीज मौजूद हैं, बच्चों को लेके लोग आए हैं और उनका कहना है कि हम किसी की कॉल पे नहीं बल्कि अपने ज़मीर की आवाज़ पे निकले हैं बाहर और इस एहतजाज का हिस्सा बने हैं। उनका कहना है कि हम जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते हम अपने एहतजाज को जारी रखेंगे और इमरान खान की जिस तरह से भी ओवरसीज से सपोर्ट होगी वो हम करते रहेंगे। चलें जी, फरीद कुरैशी हमारे साथ, बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जमा हैं और ये एवनफील्ड में जो कि नवाज शरीफ साहब जाते हैं नवाज शरीफ साहब से, तो वहाँ पर उनकी जानिब से प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लेकिन पुरअमन रहे तो अच्छा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ब्रेक लेते हैं हम, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू शाम रमज़ान। और वैसे तो अगर हम कवाली की दुनिया की बात करें तो बहुत से बड़े नाम पाकिस्तान में पैदा हुए जिन्होंने पाकिस्तान का नाम रोशन किया और जगह जगह उनको जाना जाता है उनकी कवालियों की वजह से। उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान, उसके अंदर उनका नाम सबसे ज़्यादा आता है। राहत फ़तेह अली ख़ान भी आजकल नाम, बिल्कुल, गुलाम फरीद साहब, बिल्कुल ये बड़ा नाम था। उसके साथ साथ हाँ, बहुत बड़ा नाम। जैसे हम ऑडियंस में वहाँ मौजूद हैं, इसके साथ साथ तेरी सूरत निगाहों में फिरती रहे जैसी दर्जनों कवालियाँ उन्होंने शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचाया और हुकूमत पाकिस्तान ने 1989 में उन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा था। हाँ। आज अजीज़ मियाँ हम में नहीं है, लेकिन उनकी गाई गई कवालियाँ आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आज उनका 80वां यौम पैदाइश है, इसलिए आज हम उनको याद भी कर रहे हैं। वैसे तो जब जब कवाली बजती है ऐसे बड़े नाम हमारे जहनों में आ जाते हैं। अच्छा जनाब, अब हम बात करने वाले हैं जिस तरह रमज़ान में हम रोज़े रखते हैं और रोज़े रखने के बाद जब ड्यूटी करके घर जा रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि सड़कों पर बड़ा रश होता है, बेहंगम ट्रैफिक होता है। उसकी वजह ये होती है कि सबको कोशिश ये होती है, सबकी ये कोशिश होती है कि इफ्तारी से पहले पहले घर पहुंच जाएं और वहां जाके आराम से सुकून से इफ्तार करें। लेकिन उसकी वजह से ये होता है कि हर बंदा कोई यहाँ से आ रहा है, कोई वहाँ से घुसने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में जो बेचारे हमारे ट्रैफिक वार्डन्स हैं उनके लिए ड्यूटी करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, कंट्रोल करना। तो जरा अहमर के पास चलते हैं। हाँ जी, वो जरा अहमर खोकर में बताएंगे कि क्या सूरत हाल का सामना होता है ट्रैफिक पुलिस के जो वार्डन हैं उनको। बिल्कुल, अमूमन देखा जाता है कि अफ्तार से कबल लाहौर शहर की जो अहम शाहराएँ हैं वहाँ पे ट्रैफिक का जो दबाव है वो ज़्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा होता है, क्योंकि ज़्यादातर शहरियों की कोशिश होती है कि फौरी तौर पर किसी तरीके से घर चले जाएं और वहाँ पर जाके अपना अफ्तार जो है आराम से कर सकें। इस ट्रैफिक के जो बहाव है उसको कम करने के लिए और ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो पूरा दिन अपना काउंटिन्यूसली चलता रहे, इसके लिए पीछे जो है वो ट्रैफिक वार्डन होते हैं कि रोज़े की हालत में वो किस तरीके से गर्मी के इस मौसम में भी अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ हैं जो सर अंजाम दे रहे होते हैं। जो ट्रैफिक वार्डन पूरा दिन गर्मी में ड्यूटी दे रहे होते हैं वो सड़क किनारे आकर अफ्तारी करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एसपी सिटी आसिफ साहब ट्रैफिक के, इनसे बात करते हैं इस हवाले से। ये हमारी कमिटमेंट है, प्रोफेशनलिज्म है और हम कमिटेड हैं कि हमने लोगों को उनके घरों तक पहुंचाना है, ट्रैफिक को रुकने नहीं देना, ट्रैफिक को रेगुलेट रखना है। उसके लिए हमें यहाँ पर बेशक हमारी इफ्तारी यहाँ पर हो जाए और इनफैक्ट हमने इफ्तारी के लिए इंतज़ाम किया होता है और हर सेक्टर को, हर सर्कल को इफ्तारी पहुंचती है और वो कोई किसी महफूज जगह जिस तरह ये ग्रीन बेल्ट है यहाँ बैठकर इफ्तारी करते हैं। हमारी खुशी और हमारी कामयाबी इसी में है कि तमाम जो लोग हैं वो अपने बच्चों के साथ अपने घरों में जाके इफ्तारी करें। हमारा जो प्रोफेशन है यही होता है कि हम सड़कों पे इफ्तारी करें और जो आवाम है वो अपनी रूटीन से जो इफ्तारी है अपने घरों में अपने जो प्यारे हैं उनके साथ इफ्तारी करें। हमारी अवलीन तरजीह यही होती है कि हम तमाम जो आवाम है उनको ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह दें रोड पे कि वो जल्दी से अपने घर जाकर इफ्तारी करें। आपसे खुसूसी तौर पर अपील करूंगा कि जो शहरी हैं वो इनके साथ ताउन ज़रूर किया करें ताकि जो ट्रैफिक का जो एक निज़ाम है वो भी बेहतर चल सके। जी
اوکے جی، تو ہم نے دیکھ لیا کہ کس طریقے سے وہاں پر مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، لیکن لوگوں کو چاہیے کہ بھائی تعاون کریں بہت زیادہ. اچھا، ماہ رمضان ہے، ماہ رمضان میں ویسے لوگ سیاحت کافی کم ترک کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی روزے پہ فوکس کریں، لیکن ناران یا جو گرمیوں میں رمضان ہو تو شمالی علاقہ جات کی طرف، پہاڑی علاقوں کی طرف جائیں اور رمضان گزاریں وہاں پر سرد موسم میں. اور ایسے میں پاکستان کی بڑی ہی خوبصورت جگہ ناران کا خان، جہاں پہ لوگ اکثر رخ کرتے ہیں، لیکن 6 ماہ کے لیے وہ بند ہو گیا تھا. اور اب جناب اچھی خبر یہ ہے کہ 6 ماہ کے لیے ناران کا خان کو باقاعدہ طور پر اب کھول دیا گیا. نہ صرف کھولا گیا، ایک اچھی خبر ہے ٹورسٹ کے لیے، وہ یہ کہ 60% رعایتی پیکج کا بھی اعلان وہاں پر کیا گیا ہے. چلیں جی جناب، اب ہم پشاور کا رخ کرتے ہیں، جہاں روزے داروں کے لیے افطار فوڈ میلہ سج گیا ہے، جہاں پر طرح طرح کے روایتی کھانے وہاں پہ انٹروڈیوس کروائے جا رہے ہیں. اور اب میرے خیال میں آپ کا دل للچا رہا ہوگا، لیکن صبر کیجئے، کیونکہ روزے میں صبر بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور تقریباً 1 گھنٹہ لگ بھگ باقی رہ گیا، آدھے سے 1 گھنٹہ رہ گیا ملک کے مختلف مقامات پر جو وقت ہے اس کے مطابق. تو احتیاط کیجئے اور روزہ آرام سے کھولیے گا. اور اب وقت ہوا ہے آپ سے اجازت لینے کا. زندگی رہی تو کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خوش رہیے اور خوش رکھیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.